बका इसके सामने तू जानू होकर बैठ गई, जैसे किसी देवता के चरणों में कोई दासी बैठ जाए। मोहसिन राव उसे खामोशी से देखता रहा। कैसे हो मेरे जादूगर? बका ने तबस्सुम फरमाया। मैं बहुत बुरा हूँ बका, मोहसिन राव ने बड़े अजीब अंदाज में कहा। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं अपना हाल बता रहा हूँ। वो फौरन संभल गया। मैं सब समझती हूँ, तुम बुरे हो या अच्छे, अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुस्कुराई। तुम मुझे कहाँ ले आई हो बका? तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम्हारे लोगों का गुजर यहाँ किसी कीमत पर नहीं हो सकता। कोई तुम्हारी मदद के लिए आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। और अगर मैं खुद यहाँ से फरार हो जाऊं तो? मोहसिन राव ने तीखे लहजे में कहा। ऐसा सोचना भी मत, तुम किसी और के कैदी नहीं हो, बका के कैदी हो। उसने धमकी दी। क्या होगा? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी मैं जाने कहाँ से कहाँ जा चुका हूँगा। एक दिन तुमने निकल कर देखा था, फिर दोबारा निकल कर देख लेना, तुम्हें मालूम हो जाएगा। जब इस झोंपड़ी की छत पर बैठा मेरा मुहाफिज अपने खूंखार पंजों से तुम पर हमला करेगा तो तुम्हें इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही बनेगी। वैसे मैं जाते हुए मजीद एक मुहाफिज को मुकर्रर करती जाऊंगी, उसने बताया। मैं यहाँ कब तक कैद रहूंगा? मोहसिन राव ने पूछा। ये तुम्हारी उम्र कैद है। बका ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ मेरे जादूगर? नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला, मैं यहाँ बहुत आराम में हूँ। मोहसिन ने तंजन कहा। अच्छा ऐसा करो, मुझसे एक जादू सीख लो और इसके ज़रिए तुम अपनी मर्ज़ी के खाने पीने की चीज़ें मंगवा सकते हो। छोटी मोटी और भी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मोहसिन राव ने मोहसिन राव ने फ़ौरन आमादगी ज़ाहिर कर दी, क्योंकि खाने पीने को जो कुछ मिल रहा था वो इसकी मर्ज़ी का ना था, फिर एक मुकर्ररा वक़्त के बाद मिलता था कि जादू सीखने के बाद कम अज़ कम उसे खाने पीने की आसानी तो हो जाएगी। बका ने उसे 3 लफ्ज़ बताए। इन लफ्ज़ों को कितनी बार और किस तरतीब से दोहराना है और दोहरा कर फिर क्या करना है, ये सब उसने बका से सीख लिया और इसी के सामने इस जादू को आजमा भी लिया। अब इस जादू के जरिए अपनी पसंद के खाने मंगवा सकता था। वो खुश था। एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ बताऊंगी, पूछो। कुछ नादरा के बारे में बता सकती हो? तुम्हारी नादरा तुम्हारी कमीज हाथों में लिए बैठी है, कभी उसे आंखों से लगाती है, कभी उसे चूमती है। कई बार वो जंगल का चक्कर भी लगा चुकी है कि शायद तुम कहीं मिल जाओ, उसने बताया। और राखी का क्या हुआ? राखी का अब कोई सहारा नहीं रहा। उसका बाप चल बसा और जिसे उसने अपने मन मंदिर में बिठाया था इसकी कोई खबर नहीं। इसके कबीले के कुछ लोग शहर जा रहे हैं, वो भी अपने रीछ और बंदर के साथ शहर जाने की तैयारी कर रही है। दिन में वो कई बार नहर के पुल का चक्कर मार जाती है और तुम्हारे न मिलने पर अपनी भीगी आंखों के साथ अपनी बस्ती में लौट जाती है, बका ने बताया। फिर हंसकर बोली, तुम किस कदर जालिम हो मेरे जादूगर। 2 लड़कियों को अपनी मोहब्बत के फ्रेम में मुब्तला करके सहरा में यहाँ बैठे हो। हाँ तुम सही कहती हो, मोहसिन राव ने उदासी से कहा। अब तीसरी लड़की मेरे फ्रेम में मुब्तला हो गई है, मैं जल्दी उसे भी छोड़ जाऊंगा। किसी भूल में ना रहना मेरे जादूगर, मैं राखी या नादरा नहीं हूँ। बका हूँ, बका, सहरा की शहजादी। इस सहरा का एक एक जरा मुझे सलाम करता है। ये तुम्हारी दुनिया नहीं, ये मेरा जहान है। मुझे छोड़कर जाने से पहले तुम्हें अपनी जान छोड़ना होगी, क्या समझे? कभी ऐसा वक्त आया तो ये भी कर गुजरूंगा, मोहसिन राव ने इत्मीनान से कहा। बहुत जिद्दी हो, बका ने अचानक अपनी तेज चमकीली आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मोहसिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे सहरा में अचानक तूफान आ गया हो। वो घबरा कर बोला, तुम क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, बका ने बड़ी सादगी से कहा, मगर अपनी तेज चमकीली आंखें बदस्तूर इसके चेहरे पर गाड़े रही। उसकी आंखों में जरूर कुछ था। मोहसिन राव के दिमाग में आंधी चलने लगी, हवा का शोर और उड़ते हुए रेत के बगोले। वो घबरा कर लेट गया। बका इस लम्हे की मुंतजर थी। उसने इसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। बस फिर क्या था, इस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। बका किसी सहराई बगोले की तरह इस पर छाती चली गई। मोहसिन राव पर सरशारी की सी कैफियत तारी होने लगी। वो बेखुद होता गया, यहाँ तक कि उसे अपना होश न रहा। जब उसे होश आया तो वो होशरुबा जा चुकी थी। इसकी वही कैफियत हो गई थी जैसे बरसों का मरीज। हाथों पैरों में जान नहीं, दिमाग की रगें खिंची हुई, सर उठाओ तो चक्कर आ जाए, अंधेरा छा जाए। दिन चढ़ाया था। झोंपड़ी के दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन इसकी रगों में अंधेरा फैला हुआ था। वो सहराई चौंक इसके बदन का सारा खून पी गई थी। 2-4 दिन इस पर नकाहत तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म में तवानाई बहाल होने लगी। इसने अच्छा खा पी कर खुद को तंदुरुस्त कर लिया। इस दौरान बका की सूरत दिखाई न दी। शायद वो इसकी सेहत बहाल होने का इंतजार कर रही थी। 7-8 दिन में मोहसिन राव फिर से भला चंगा हो गया। कई बार इसके दिल में ख्याल आया कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर रुक जाता था। एक तो उसे रास्ते का पता न था कि किधर जाए। बिलफर्ज महाल अगर वो किसी सिमत चल ही पड़े तो बका के मुहाफिजों से जान छुड़ाना आसान न था।
وہ الو ایک دم مستعد جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا رہتا تھا۔ پھر دوسرا محافظ دروازے کے نزدیک پھن اٹھائے کھڑا رہتا تھا کہ محسن نے صحرا کی طرف قدم اٹھائے اور وہ لگا پیچھے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ دن کی روشنی کے بجائے رات کے اندھیرے میں جھونپڑی سے نکل کر صحرا میں گم ہو جائے۔ اس منصوبے پر عمل کرنا آسان نہ تھا کیونکہ الو اور سانپ دونوں ہی رات کے اندھیرے میں دور تک دکھ سکتے تھے۔ آخر بقا کوئی بے وقوف مخلوق نہ تھی۔ اس نے محسن کو سلاخوں کے پیچھے تالے میں بند نہیں کیا تھا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ کوئی 6 ماہ بعد تنگ آ کر محسن راؤ نے بقا کی گرفت سے نکلنے اور اس اذیت ناک صورت سے بچنے کے لیے فرار کی کوشش کی۔ اس نے جھونپڑی سے نکلتے ہی تیزی سے ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ریت پر بھاگنا آسان کم نہ تھا۔ اس کے پیر ریت میں دھنس رہے تھے، بھاگنا دوبھر ہو رہا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے شکار کو فرار ہوتے دیکھا تو وہ ایک چیخ مار کر پھڑ پھڑا کر اڑا اور چند سیکنڈوں میں سے جا لیا۔ اس نے محسن کے چہرے پر ایسا پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ زخمی ہوتے رہ گئی۔ بہرحال اس کے رخسار کو اس نے زخمی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے فرار ہونے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ وہ دراصل اپنی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی صورت خود بخود بگڑنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب مستقل پلاہٹ رہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کی صحت خراب ہوتی گئی۔ شروع میں وہ ہفتے عشرے میں کھا پی کر اپنی جان بنا لیتا تھا، لیکن پھر یہ وقفہ بڑھتا گیا اور وقت کے ساتھ اس کی صحت کی بحالی میں 5-6 ماہ لگنے لگے۔ لیکن بقا نے ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آج تک وہ اس کی جان کو آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ محسن راؤ کی ان 16-17 برسوں میں جو حالت ہو گئی ہے، اگر تم اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ تمہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے میں نے تمہیں جھونپڑی میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو دیکھنے سے پہلے سارے حالات جان لو تاکہ تم میں ہمت پیدا ہو جائے اور تم اس کی صورت دیکھ سکو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے محسن راؤ سے متعلق ہر وہ بات بتا دی ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ پھر بھی کہیں کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو سوال کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر کالا چراغ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ موت کسی خاموشی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسی لمناک کہانی سن کر کون بہن اپنے آنسوؤں کو روک سکتی ہے؟ یہ ایک طویل داستان تھی۔ اپنے بھائی کی رودات سنتے ہوئے وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مبادا درمیان میں سلسلہ ٹوٹ جائے۔ کالے چراغ نے بہت اچھے انداز میں محسن کی کہانی سنائی تھی، اتنے اچھے انداز میں کہ وہ دم بخود بیٹھی سنتی رہی تھی۔ کئی جگہ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے، لیکن آخر وہ ضبط شدہ آنسو اندر نہ رہ سکے تھے، ابل کر باہر آ گئے تھے۔ تانیہ نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کالا چراغ اسے روتے ہوئے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان آنسوؤں پر ٹوکا نہیں تھا، نہ ہی تسلی دی تھی، وہ بس گمسم بیٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کے دل کو قرار آیا تو وہ بڑی اداسی سے مسکرائی اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر بولی، میرے بھائی نے چھوٹی سی عمر ہی میں بہت دکھ جھیلے ہیں۔ پہلا دکھ انہیں میرے چچا راؤ احمد علی نے دیا۔ اگر وہ ان کے قتل کی سازش نہ کرتا تو میرا بھائی آج ان اذیتوں سے کیوں گزرتا؟ میرے بھائی کی زندگی تو مستقل قید بن کر رہ گئی ہے۔ ان کی یہ قید تو عمر قید سے بھی بڑی ہو گئی۔ عمر قید کا مجرم 14 سال بعد جیل سے رہا تو ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کو تو سزا بھگتتے 20-22 سال ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ بھی کیا قسمت لکھا کر لائے ہیں۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا ایک معمولی مداری کے گھر پل کر جوان ہوا، راج مداری سے جان چھوٹی تو وہ بقا کی قید میں چلا گیا جو اب ان کی زندگی کی لاگو بنی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ بقا؟ میرے سامنے آ جائے تو میں تو اس کا خون پی جاؤں۔ کالے چراغ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ تانیہ کا غصہ بچا ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا یہی رد عمل ہوتا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تانیہ نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ بولو، کون سی بات؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ یہ بات میں خواب میں بھی دیکھتی تھی اور جب حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی مجھے وہ آواز سنائی۔ خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ جب جھونپڑی کے نزدیک پہنچتی ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے، ڈرو مت، آؤ اندر آ جاؤ۔ جب میں حقیقت میں جھونپڑی کے سامنے پہنچی تب بھی یہ آواز سنائی دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے بھائی کو میری آمد کا انتظار تھا؟ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں ضرور آؤں گی؟ بالکل، کالے چراغ نے یقین سے کہا۔ آخر کیسے؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ جھونپڑی کے دروازے پر آنے والی ہوں میں؟ یہ میں نے اسے بتایا۔ لیکن آپ تو اس وقت میرے پیچھے تھے۔ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب آپ نے مجھے اندر جانے سے روکا تھا۔ یہ بات میں تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تمہاری بہن ترکش ہماری نجات دہندہ بن کر آئے گی، کالے چراغ نے بتایا۔ نجات دہندہ؟ تانیہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ہاں، تم وہ واحد ہستی ہو جو اپنے بھائی کو اس عذاب سے بچا سکتی ہو، ورنہ کچھ عرصے کے بعد اس کی موت یقینی ہے، کالے چراغ نے انکشاف کیا۔ نہیں، میں اپنے بھائی کو مرنے نہیں دوں گی۔ اگر اپنی زندگی دے کر بھی ان کی زندگی بچانی پڑی تو بچا لوں گی، تانیہ نے بڑی محبت اور بڑے یقین سے کہا۔ میں جانتا ہوں،
کالے چراغ نے کہا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا تو تمہیں یہاں تک لاتا کیوں؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں یہی سمجھو، کالے چراغ نے گول مول جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کالے کمرے میں میری ایک راجا جیسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی، وہ آپ ہی کا کوئی دوسرا روپ تھا؟ وہ میں نہیں تھا، وہ راکل ہے۔ راکل؟ تانیہ نے اس کا نام دہرایا۔ انہوں نے مجھے ایک ڈائری دی تھی، میری زندگی کا حال بتانے والی، وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ڈائری انہوں نے تحفتاً دی تھی، ان کا خیال تھا کہ میں نے انہیں آزاد کروایا ہے، لیکن میں نے تو ان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر کالے چراغ نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر بولا، وہ بہت فتنہ شخص ہے۔ ہوگا، تانیہ نے لاپرواہی سے کہا، مجھے تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ راکل کون ہے؟ ہماری دنیا کا ایک طاقتور شخص جو بڑا شوقین مزاج واقع ہوا ہے۔ اور یہ بقا کون ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ بقا راکل کی بہن ہے۔ وہ اچھا۔ تانیہ طے نہ کر پائی کہ اس انکشاف پر وہ خوش ہو یا حیرت کا اظہار کرے۔ اس نے کچھ سوچ کر کالے چراغ سے کہا، پھر تو محسن بھائی کے سلسلے میں راکل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے خلاف تمہاری مدد کیوں کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ تمہاری اس سے صرف ایک ملاقات ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ آپ نے اسے کیسا پایا؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ ایک خبیث مہلوک ہے۔ کالے چراغ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلے اپنے بھائی سے تو مل لو۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے پہلے مجھے میرے بھائی سے ملا دیجیے۔ تم دوپہر کا کھانا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں محسن راؤ کے پاس لے چلوں گا۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ تانیہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسے اپنے بھائی کے مل جانے کی بہت خوشی تھی۔ قسمت نے بہت صحیح وقت پر اسے اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ کوئی 4 بجے کے قریب کالا چراغ کمرے میں آیا۔ اس اسنا میں تانیہ تھوڑی دیر آرام کر کے منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر پوچھا، چلیں؟ ہاں بالکل، کالے چراغ نے فوراً جواب دیا۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو کالے چراغ نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان کمرے میں ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس نے تانیہ سے کہا، کیا آپ اپنا سامان ساتھ نہیں لیں گی؟ کیا یہاں بعد میں واپس نہیں آنا؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ضرورت پڑی تو آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ اس کا سامان ہی کیا تھا، ایک بیگ ہی تو تھا۔ اس نے اس میں تمام چیزیں بھر کر بیگ کندھے پر ڈال لیا اور بولی، آئیں چلیں۔ جب تانیہ اس محل نما عمارت سے باہر نکلی تو دھوپ ڈھل رہی تھی۔ باہر کی فضا وہی تھی، ان دونوں کے سوا دور تک کوئی نہ تھا۔ درمیان میں حسین فوارہ، چاروں طرف در ہی در تھے۔ ایک خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ فوارے کے نزدیک سے گزر کر جب اس نے ایسے ہی پلٹ کر سرخ پتھروں والی عمارت پر ایک الوداعی نظر ڈالنا چاہی تو وہاں کوئی عمارت نہ تھی، اور جب فوارے سے آگے محرابی دروازے میں داخل ہوئی تو پیچھے سرسبز باغ، فوارہ اور چاروں در غائب ہو گئے۔ پھر وہ محرابی دروازے سے گزر کر اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لیکن جب وہ کھنڈر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی اور اس کے تجسس نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں بھی غائب ہیں اور ان سیڑھیوں کی جگہ ایک ڈھلان سی دکھائی دے رہی تھی، اور نیچے گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کالا چراغ اس کے آگے چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، وہ باغ، وہ محل، سب کیا ہوئے؟ اب چاروں طرف ریگستان تھا، اڑتی ہوئی ریت تھی اور دور کہیں چند چیلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ غیر انسانی مخلوق کی گرفت میں ہے، اور غیر انسانی مخلوق سے اسی طرح کے کاموں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے خاموشی سے کالے چراغ کے نقش قدم پر چلتی رہی۔ وہ کافی تیز چل رہا تھا، اتنی رفتار کہ تانیہ کو اس کے ساتھ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ ذرا آہستہ چلیے نا، بالآخر اس نے پکار کر کہا۔ کالے چراغ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ سنی انسنی کر کے اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آگے ایک ریت کا اونچا ٹیلہ تھا، وہ گھوم کر اس ٹیلے کے پیچھے چلا گیا۔ تانیہ نے فوراً دوڑ لگائی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ اس لکودک صحرا میں تنہا نہ رہ جائے، لیکن جب وہ گھوم کر ٹیلے کے پیچھے پہنچی تو وہاں کچھ نہ تھا۔ کالا چراغ غائب ہو چکا تھا۔ اس کو غائب پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ، وہ کیا کرے گی؟ کس طرح اپنے بھائی کی جھونپڑی تک پہنچے گی؟ جانے وہ جھونپڑی کہاں تھی، یہاں سے کتنی دور تھی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کالے چراغ پر پڑی۔ وہ ریت کے ٹیلے کے اندر سے اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کی دیوار کے اندر سے نکل رہا ہو۔ پھر وہ ریت کے اندر سے مکھن میں بال کی طرح نکل آیا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں جانے کیا تھا؟ اس کا چہرہ ایک دم بدل جاتا تھا، اور پھر یہ وہ وقت ہوتا تھا جب اس کے چہرے میں کشش پیدا ہو جاتی تھی۔ کیا ہوا، مجھے غائب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں واقعی، تانیہ نے جواب دیا۔ آؤ میرے ساتھ، یہ کہہ کر کالے چراغ نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا اور اسے ریت کے ٹیلے کی طرف لے کر چلا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ تانیہ گھبرا کر بولی۔ سامنے خاصا اونچا ریت کا ٹیلہ تھا اور وہ ہاتھ پکڑ کر اس ٹیلے میں داخل ہوا چاہتا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔
اس نے بڑے مزے سے کہا۔ ٹیلے کے اندر ریت میں؟ ہائے میرا تو دم گھٹ جائے گا۔ تانیہ پریشان ہو گئی۔ اس کا سانس ابھی سے رکنے لگا۔ وہ ایک قدم آگے تھا اور ریت کے ٹیلے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اس طرح داخل ہو رہا تھا جیسے روئی کے گالوں میں گھس رہا ہو۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ ریت میں غائب ہو چکا تھا اور تانیہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تانیہ کا ہاتھ ریت میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ تانیہ کے سامنے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے اچانک ریت اپنے منہ پر محسوس کی، لیکن یہ احساس چند لمحوں سے زیادہ نہیں رہا۔ جب اس نے خوف سے بند ہوئی آنکھیں کھولی تو ریت کے ٹیلے کا دور تک پتہ نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے جھونپڑی نظر آ رہی تھی جس کی چھت پر ایک الو بیٹھا تھا اور ایک سانپ دروازے پر کنڈلی مارے پہرا دے رہا تھا۔ تانیہ نے جھونپڑی کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ کہو، تمہارا دم تو نہیں گھٹا؟ کالے چراغ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ریت کے ٹیلے میں سے گزر رہی ہوں۔ اب تم اندر جاؤ، اپنے بھائی سے مل آؤ۔ آپ اندر نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں باہر بیٹھوں گا۔ کوئی خاص بات؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک خاص بات ہے، تمہاری حفاظت کے لیے مجھے یہاں رکنا پڑے گا، کالے چراغ نے بتایا۔ لیکن میں اندر جاؤں گی کیسے؟ وہ سانپ تو دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، جیسے ہی جھونپڑی کے نزدیک پہنچوں گا وہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جو ہی وہ جھونپڑی کے نزدیک پہنچا، سانپ فوراً گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ سانپ کے جاتے ہی الو بھی پیچھے کی جانب تیز پھڑپڑاہٹ کے ساتھ اڑ گیا۔ کالا چراغ دروازے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے تانیہ کو اندر جانے کی ہدایات کی۔ تانیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے دروازے سے گزر کر جب وہ جھونپڑی میں سیدھی کھڑی ہوئی تو اس نے جھونپڑی کے ایک جانب قالین پر ایک شخص کو لیٹا ہوا دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، منہ تک ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی محسن کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اس کے چہرے سے چادر ہٹا دے، لیکن اس نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ذرا سا جھک کر بڑے پیار بھرے لہجے میں آواز دی۔ محسن بھائی۔ تانیہ کی آواز سنتے ہی چادر میں حرکت ہوئی۔ محسن نے دھیرے دھیرے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، لیکن پھر وہ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہٹاتے رک گیا۔ وہ چادر منہ پہ لیے لیے آہستہ سے اٹھ گیا۔ اس نے چادر سر سے نہ اتاری بلکہ اس طرح اوڑھ لی کہ اس کا پورا چہرہ دکھائی نہ دے سکے۔ اس نے گردن اٹھا کر ایک آنکھ سے تانیہ کی طرف دیکھا اور خوشی بھرے لہجے میں بولا، ترکش تم آ گئی، میری بہن تم آ گئی۔ ہاں بھائی، میں آ گئی ہوں، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ تب محسن راؤ نے چادر سے ایک ہاتھ نکالا، سوکھا ہوا ہاتھ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قالین پر بیٹھنے کو کہا۔ تانیہ فوراً ہی اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے خوبصورت ہاتھوں کے درمیان اس کا سوکھا ہوا ہاتھ لے لیا۔ بھائی، آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ میری بہن، میری یہ حالت بقا نے کی ہے۔ اس خبیث عورت نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کالے چراغ نے سب کچھ بتا دیا ہے، پوری کہانی سنا دی آپ کی۔ کالا چراغ بہت اچھا آدمی ہے، وہ کئی بار مجھ سے ملنے آ چکا ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے آنے کی نوید دی تھی، اور اس سے پہلے جب تم یہاں آئی تھی اور اندر آنے کی بجائے واپس پلٹ گئی تھی تو میں تمہیں اندر سے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے میں نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا کہ ڈرو مت، اندر آ جاؤ، لیکن تم اندر نہیں آئی تھی۔ شاید کالا چراغ نے تمہیں اندر آنے سے روک دیا اور تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں اندر آنے سے کیوں روکا تھا۔ محسن بہت دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جیسے وہ برسوں کا مریض ہو اور اسے بولا نہ جا رہا ہو۔ سچ بتاؤں بھائی، مجھے اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آ گیا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ اس نے اپنے ساتھ لے جا کر اچھا کیا تھا۔ اگر میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانے بغیر آپ کو دیکھ لیتی تو مجھے شدید ذہنی صدمہ پہنچتا۔ خوش خیر میں اب بھی نہیں ہوئی ہوں۔ آپ کا یہ سوکھا ہاتھ آپ کی صحت کا پتہ دے رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ترکش، ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا نام کس نے رکھا؟ دادا کی خواہش پر رکھا گیا ہوگا۔ بابا دادا کے حوالے سے اسی نام کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ ہاں بھائی، میرا نام انہی کی خواہش پر رکھا گیا تھا، لیکن اب میرا نام ترکش نہیں تانیہ ہے۔ مجھے ترکش کوئی نہیں کہتا، خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا نام ترکش ہے، تانیہ نے وضاحت کی۔ اچھا، حیرت ہے، وہ بولا۔ میں جب اپنی کہانی سناؤں گی تو آپ مزید حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے غائب ہو جانے کے بعد بابا ایک دم سہم گئے تھے۔ انہوں نے چچا کے ڈر سے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں کہا۔ میں غیروں میں پلی بڑی، اس لیے میرا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ بابا نے میرے لیے بڑی قربانی دی۔ کیسے ہیں میرے بابا، اور ممی کا کیا حال ہے؟ وہ تو میری گمشدگی کی وجہ سے رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں گی۔ تانیہ کے جی میں کہ فوراً بتا دے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھہر گئی کہ ابھی یہ خبر محسن راؤ کے لیے شدید صدمے کا باعث ہوگی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ والدین کے انتقال کی اطلاع اسے مٹی کا ڈھیر بنا دے گی۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں محسن بھائی، اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اس نے سفید جھوٹ بولا، اور وہ کمینہ شخص محسن راؤ کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کون؟ وہ راؤ احمد علی؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے انتقام کا انتظار کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو تانیہ، میں اسے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی روح تک کام جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے محسن کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی۔ تانیہ غور سے محسن کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک مکمل چادر اوڑھے بیٹھا تھا، بس اس کی ایک آنکھ ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ تانیہ کے سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے میرا چہرہ چادر میں کیوں چھپا رکھا ہے۔ اس نے فوراً محسن سے سوال کیا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔
محسن نے کہا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ آپ نے اپنا چہرہ چادر میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ ہوا لگتی ہے نا، اس سے بچنے کے لیے۔ محسن راؤ نے ہوا میں ایک تیر چھوڑا۔ لیکن اس جھونپڑی میں تو اس وقت خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور آپ ہیں کہ نہ صرف چادر اوڑھے بیٹھے ہیں بلکہ اپنا منہ بھی ڈھک رکھا ہے۔ بھائی ہٹائیں نا اپنے منہ سے چادر۔ کیا اپنی بہن کو چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے؟ تانیہ نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ تانیہ کی اس خواہش پر محسن راؤ اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی بہن کو کس طرح بتائے کہ اب اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ لڑکیاں اس کا چہرہ دیکھتی تھی تو نظریں ہٹانا بھول جاتی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر آج کوئی لڑکی اس کا چہرہ دیکھتی تو پھر زندگی بھر اس کا چہرہ نہ دیکھ لینے کی قسم کھا لیتی۔ ایسا ہی ہو گیا تھا اس کا چہرہ۔ تانیہ، اگر تم میرا چہرہ نہ دیکھو تو اچھا ہے، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ میں اپنے بھائی کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں؟ پچھتاؤ گی، محسن راؤ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی اب تو میں ضرور دیکھوں گی۔ کیا ہوا ہے آپ کے چہرے کو؟ لائیں ہٹائیں چادر۔ یہ کہہ کر تانیہ نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا ٹھہرو، میں خود اتارتا ہوں چادر اپنے سر سے، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے اپنے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تب محسن راؤ نے اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکالے اور پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تانیہ کی چیخ نکل گئی۔ محسن راؤ نے اپنا چہرہ فوراً دوبارہ ڈھانپ لیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا چہرہ مت دیکھو، مگر تم نہیں مانی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے۔ محسن راؤ کا آدھا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن آدھا چہرہ کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح ہو گیا تھا۔ جلد میں چھوٹے بڑے بے پناہ سوراخ تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ لگانے پر آدھا چہرہ جھڑ کر نیچے گر جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تانیہ، میں تو بس زندگی کا عذاب کاٹ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس کمینی بقا کو قتل کر دوں، تانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر میں اسے قتل کرنے بھی نہیں دوں گا۔ یہ کالے چراغ کی آواز تھی۔ تانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اندر آتے ہوئے تانیہ کی بات سن لی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں تو اس نے میرے بھائی کا کیا حشر کر دیا ہے۔ وہ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ تم صحیح کہتی ہو، اس کا جرم واقعی بہت بڑا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کالے چراغ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیکھ کر تو محبت کی ہوتی، ایسی بری عورت سے محبت کر بیٹھے، تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ محبت دیکھ کر کب کی جاتی ہے؟ محبت تو ہو جاتی ہے، کالے چراغ کا جواب تھا۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی محبت کا یہی فلسفہ رائج ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہمارے تمہارے یہاں کیا، یہ تو محبت کا عالمی فلسفہ ہے، کالے چراغ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ بقا کا کیا کریں، اس نے میرے بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تانیہ پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو چھلک آتے تھے۔ میری بہن تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، محسن راؤ نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ آپ بیٹھ جائیں، تانیہ نے کالے چراغ کو مخاطب کر کے کہا۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کالے چراغ نے تانیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ میں اپنے بھائی کی آزادی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تانیہ کہ کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، محسن راؤ فکر مند ہو کر بولا۔ محسن، اگر تمہیں بقا کے چنگل سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تمہاری بہن ہے، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تمہارے چہرے کی دیمک پورے جسم پر پھیل جائے، کالے چراغ نے ٹرایا۔ ہائے نہیں، میں اپنے بھائی پر وہ دن کبھی نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنی صحت، اپنی آزادی، اپنی زندگی کے لیے اپنی بہن کو کسی جہنم میں نہیں جھونک سکتا، محسن راؤ نے کہا۔ پھر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، تانیہ تم واپس چلی جاؤ، تم ایک سیدھی سادی لڑکی ہو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکو گی۔ میں جادوگر ہو کر بقا کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تم کوئی چیز ہی نہیں ہو، تم یہاں تک آ گئی، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میرے دل کو سکون ہو گیا، بقیہ زندگی میں ایسی ملاقات کے تصور میں کاٹ دوں گا۔ میری بہن، میرا کہا مانو، واپس چلی جاؤ۔ تم بقا سے واقف نہیں ہو، وہ ایک انتہائی طاقتور اور عیار عورت ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ پھر تم اس بات سے بقا کے زبردست ہونے کا اندازہ لگاؤ کہ یہ کالا چراغ آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس سے مقابلے کے لیے تمہیں تو تمہاری دنیا سے لے آئے ہیں، لیکن اپنی دنیا کی مخلوق کا خود کوئی بندوبست نہ کر سکے، ہے نا؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات، جبکہ یہ بقا سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں۔ دیکھو، میری محبت کا مذاق نہ اڑاؤ، کالے چراغ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ جو بات تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اس یقین سے بات کرنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ میں بقا سے محبت کرتا ہوں، یہ اب بھی دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ بات اسی قدر سچی ہے جیسے سورج۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے بقا کا خود مقابلہ کیوں نہیں کیا، اس کے مقابلے کے لیے تمہاری بہن کو کیوں لے کر آیا ہوں۔ تو محسن، سن لو، مہینوں اس نے مجھے یہ پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ وہ تمہیں جنگل سے اٹھا لائی ہے اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ جب مجھے شبہ ہوا اور میں اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچا تو حقیقت میرے سامنے آئی۔ جب میں نے اس مسئلے پر بقا کی گرفت کی تو اس نے دیوا کالی کا نام لیا اور راج مداری کا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دیوا کالی کے حکم کے مطابق راج مداری کی خواہش پر اسے سزا دے رہی ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بقا تمہارے ساتھ جس طرح پیش آ رہی ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں، لیکن اس سزا میں اس کے لیے تسکین ہی تسکین ہے۔ اس نے اپنی غرض کے لیے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جو سنگین جرم ہے۔ ہماری دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر میرے لیے تمہیں ختم کرنا کوئی مشکل نہیں، اب بھی ختم کر سکتا ہوں، کل بھی ختم کر سکتا تھا۔ تمہارے خاتمے کے بعد بقا کا کیل ختم ہو جاتا، لیکن تمہارا قتل اس سے نہ چھپتا، وہ جان جاتی، نتیجے میں وہ میری دشمن ہو جاتی اور یوں میری محبت خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بات تمہیں اور بتا دوں، ہماری دنیا کے وقت میں اور تمہاری دنیا کے وقت میں بہت فرق ہے۔ تمہارے حساب سے بقا کی قید میں 17-18 برس ہوئے، لیکن میرے حساب سے صرف 7-8 ماہ۔ خیر، جب میں نے تمہاری دنیا میں جا کر تمہارے خاندان کی کھوج لگائی تو مجھے تانیہ نظر آئی۔ میں نے فوراً پوری منصوبہ بندی کر لی، اسے یہاں لے آیا، کیونکہ تانیہ ہی واحد ذریعہ ہے تمہاری نجات کا۔ تمہاری نجات میں میری نجات بھی ہے۔ یہ جو تمہارے چہرے میں دیمک لگ گئی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی تمہارے پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ تمہارا روپ بدل جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جاؤ گے، اور یوں میرے عشق کی موت ہو جائے گی۔ میں کسی کی موت نہیں چاہتا، نہ اپنی نہ تمہاری۔ میں چاہتا ہوں کہ تانیہ کو اس کا بھائی مل جائے اور مجھے میری بقا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا۔ محسن راؤ شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اب افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اپنی دنیا کے کچھ راز کھولنا پڑے۔ کالے چراغ نے کہا۔ پھر اب کیا کرنا ہے بتائیے، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، بس مجھے میرا بھائی چاہیے، زندہ سلامت۔ تانیہ نے بے قراری سے کہا۔ میری تو یہی کوشش ہے، کالے چراغ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ اب ہمیں… کالا چراغ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ تانیہ اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ اس اثنا میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، یوں لگا جیسے کوئی پرندہ جھوپڑی کی چھت پر آ بیٹھا ہو۔ لگتا ہے بقا آ گئی، کالا چراغ بمشکل بولا۔ اب کیا ہوگا؟ تانیہ ایک دم گھبرا گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، محسن راؤ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، کالا چراغ اٹھتا ہوا بولا۔ اگر بقا آئی ہے تو وہ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئی؟ وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ تانیہ اور محسن راؤ اسے پرتجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے سامنے پہنچ کر باہر نکلنے کے لیے جھکا تو ایک لمحے کے لیے جھکا کا جھکا رہ گیا، پھر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور تیزی سے ان دونوں کے نزدیک آ گیا۔ مارے گئے، کالے چراغ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ کیا ہوا، کون ہے باہر؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہم گھیر لیے گئے ہیں، باہر بقا کے کارندے موجود ہیں۔ اور بقا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ مجھے سامنے نہیں دکھائی دی، بہرحال وہ بھی آس پاس ہی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آیا ہی چاہتی ہے، یہ اچھا نہیں ہوا، اس نے میرے جال پھینکنے سے پہلے ہی اپنا جال پھینک دیا، کالے چراغ نے بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی محسن کچھ سوال کرنے ہی والا تھا کہ جھونپڑی کے باہر سے آواز آئی۔ یہ آواز 100% بقا کی تھی۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر میرے خلاف سازش کرنے والوں، سنو، میں آ گئی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم 1.5-2 آدمی ہی مجھے زیر دم لے آؤ گے؟ یہ تم لوگوں کی بھول ہے۔ میں تمہاری یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اور سن لو چمگادڑ کے بچے، اب تو باہر آ جا، تجھے گرفتار کیا جاتا ہے۔ بقا نے ایک لمحے توقف کیا، پھر اس کی آواز آئی۔ چل جلدی کر، فوراً باہر آ جا۔ کالے چراغ نے یہ اعلان سن کر مایوسی سے تانیہ اور محسن راؤ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میرے پر کٹ گئے ہیں۔ اب نہ اپنے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں نہ تمہارے لیے، میرے لیے دعا کرنا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جلدی کرو چمگادڑ کے بچے، باہر سے پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔ کالا چراغ ان دونوں سے رخصت ہو کر جیسے ہی جھونپڑی کے دروازے سے باہر آیا تو اس نے بقا کو گھوڑے پر سوار اپنے سامنے پایا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ کالے چراغ کو دیکھ کر اس نے قہقہا لگایا، پھر طنز بھرے انداز میں بولی۔ آ گیا تو میری جان کے دشمن؟ میں تیری جان کا دشمن نہیں ہوں بقا، کالے چراغ نے عاجزی سے کہا۔ پھر تو اندر بیٹھا کیا میری سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا؟ بقا نے طنزاً پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، میں چاہتا تھا کہ تو اس معصوم انسان کو چھوڑ دے اور میری ہو جائے، کالا چراغ بولا۔ تیری ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ بہت زور سے ہنسی۔ چمگادڑ کے بچے، تو ہے کیا؟ کبھی تو نے اپنی اوقات پر غور کیا؟ میں جو کچھ بھی ہوں بس تیرا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تیری محبت کو اپنے گھوڑے کے سم تلے رکھتی ہوں۔ بقا تو میری چاہے جتنی تذلیل کر لے پر میری محبت کی توہین نہ کر۔ وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پھنکاری۔ میں دیوا کالی کے دربار میں جاؤں گا، کالے چراغ نے سر اٹھایا۔ دربار میں؟ جیسے وہ یہ بات سن کر پاگل ہوگی، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے بولی۔ تو جائے گا دیوا کالی کے دربار میں؟ تو دیوا کالی کے غسل خانے میں تو جا سکتا ہے، پر تیرا دربار میں جانا آسان نہیں، چمگادڑ کے بچے۔ اپنی اوقات نہ بھول، اپنی ذات نہ بھول۔ محبت کی کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی نسل نہیں ہوتی، محبت نابینا ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں گم تھا۔ فکر نہ کر، میں تجھے تیری محبت کی طرح اندھا کر دوں گی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ گرفتار کر لو اسے۔ آنن فانن حکم کی تعمیل ہوئی۔ دو قوی ہیکل کرخت صورت بندے آگے بڑھے۔
انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور پھر اس کو کھینچتے ہوئے بقا کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تو اندر بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ تم محسن کی بہن کو لے کر دیواق علی کے دربار میں میرا مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا، مجھے سزا دلوانا چاہتا تھا اور محسن کو اس کی دنیا میں بھجوانا چاہتا تھا تاکہ تیرا راستہ صاف ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے لگوں، تیری طرف راغب ہو جاؤں۔ او کالے چراغ، کبھی تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو کسی گندے جوہڑ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی شکل دیکھ، پھر مجھ پر عاشق ہونا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ پھر وہ دونوں کبھی ہیکل بندے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ دونوں کے ہاتھ میں زنجیر کا سرا تھا۔ دونوں نے ایک عجیب سی آواز نکال کر ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے دیکھتے ہی دیکھتے سرپٹ دوڑنے لگے۔ کالا چراغ زنجیروں میں بندھا ریت پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ بقا اس منظر کو بڑے پرغرور انداز میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کالا چراغ اڑتی ریت کے درمیان غائب ہو گیا۔ تب بقا اپنا گھوڑا بڑھا کر جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی۔ تانیہ جو جھونپڑی کے اندر بیٹھی دروازے کے باہر ہونے والی کارروائی کو بغور دیکھ اور سن رہی تھی، بقا کو دروازے کے نزدیک دیکھ کر فوراً اٹھ کر محسن کے قریب چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بقا کا کس طرح مقابلہ کرے۔ محسن راؤ نے اپنا سوکھا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر آہستہ سے دبایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، بقا کو اندر آنے دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بقا اندر آئی تو اس نے بغور تانیہ کو دیکھا۔ تانیہ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ بہت خوبصورت ہو، بقا نے بات کرنے میں پہل کی۔ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا جواب۔ کام کچھ تم بھی نہیں ہو، تانیہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم میرے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی، وہ ہنسی۔ میں اپنے بھائی کا حال دیکھ رہی ہوں، اس سے زیادہ جاننے کی تمنا بھی نہیں، تانیہ نے دکھ سے کہا۔ تمہارا بھائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ جو اچھا لگتا ہو اس کا یہ حشر کر دینا شاید تمہاری دنیا کی ریت ہے۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد تمہارا بھائی ہر دکھ سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کو گرہن لگ چکا ہے، بس۔ ہاں، چاند کو گرہن لگ چکا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، تانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ تمہاری دنیا میں سے برا سمجھا جاتا ہوگا، میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اب مجھے اس کا پھل ملنے والا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ بھول جاؤ، تانیہ نے بڑی رکھائی سے کہا۔ کس بات کو؟ بقا حیران ہوئی۔ محنت کے اس پھل کو، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تانیہ نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ کیوں؟ بقا نے پوچھا۔ اب میں جو آ گئی ہوں، تم آئی نہیں ہو، لائی گئی ہو۔ جانتی ہوں، کالا چراغ مجھے لے کر آئے ہیں، تانیہ نے بتایا۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ اس چمگادڑ کے بچے کا اتنی عزت سے نام نہ لو، وہ تمہیں تمہاری دنیا سے نہیں لایا، بقا غصے میں آ گئی۔ پھر کون لایا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا بھائی لایا ہے، بقا نے بتایا۔ کون بھائی؟ تانیہ کے سمجھ میں نہ آیا۔ وہ بھائی جس نے تمہیں تحفے میں ڈائری دی تھی۔ تمہارے بھائی کا نام راکل تو نہیں؟ ہاں، میرے بھائی کا نام راکل ہے، اور یہ نام تمہیں اس چمگادڑ کے بچے نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے نام ہی نہیں، تمہارے بھائی کی خصوصیات بھی بتائی تھیں، تانیہ نے کہا۔ وہ کیا؟ بقا نے پوچھا۔ ایک طاقتور، شوقین مزاج، خبیث محلوق۔ تانیہ نے کالے چراغ کے کہے ہوئے کلمات دہرا دیے۔ زیادہ بکواس نہ کرو، بقا اچانک بچھڑ گئی۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، میں تو ان کی بہت احسان مند ہوں، ان کی دی ہوئی ڈائری سے مجھے اپنی زندگی کے گمشدہ اوراق کا پتہ چلا۔ تانیہ نے ہوشیاری سے بات کا رخ تبدیل کیا۔ کہاں ہے وہ ڈائری؟ بقا کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ یہاں ہے میرے پاس، میرے بیگ میں، اس نے بتایا۔ نکالو، بقا نے حکم دیا۔ محسن راؤ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بقا اب تک کسی سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ ڈائری نکالنے کے لیے اٹھی تو اس کی توجہ محسن کی طرف ہوئی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بڑے دلربا انداز میں مسکرائی اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، کیسے ہو محسن؟ محسن راؤ نے آہستہ سے کہا۔ یہ لو، تانیہ نے ڈائری اپنے بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ تم اسے واپس لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ بقا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ڈائری کے ورق پلٹتی رہی۔ ورق پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ڈائری بند کی اور تانیہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ ڈائری اب تمہیں واپس نہیں مل سکتی۔ تحفہ دے کر واپس لینا، کیا یہ بھی تمہاری دنیا کا رواج ہے؟ تانیہ نے تنزن کہا۔ اب یہ ڈائری تمہارے لیے بیکار ہے، تم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ اٹھا لیا۔ اب اس ڈائری کو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، تمہیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ڈائری بھلا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس مرتبہ تانیہ کے بجائے محسن راؤ بولا۔ ارے کچھ نہیں بھیا، یہ ڈائری واپس لینا چاہتی تھی سو لے لی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ چاہتی نہیں کہ ڈائری کی وجہ سے ہمیں آئندہ کوئی فائدہ پہنچے۔ بقا نے تانیہ کو گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ پھر اس نے وہ ڈائری جھونپڑی کی چھت کی طرف اچھالی۔ وہ ڈائری دیکھتے ہی دیکھتے طوطا بن گئی اور وہ طوطا جھونپڑی کا ایک چکر لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلو اٹھو، بقا نے طوطے کے جانے کے بعد کہا۔ کہاں چلوں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، بقا نے تہمکانہ لہجہ اختیار کیا۔ تم میری بہن کو کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ محسن راؤ پریشان ہو کر بولا۔ یہ راکل کی امانت ہے، اسے راکل کے پاس پہنچانا ہوگا، بقا نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ آؤ اٹھو، تانیہ یا ترکش، جو بھی تمہارا نام ہے۔ میرا نام تانیہ ہے، لیکن مجھے ترکش بنتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تم ترکش ہو یا تیر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں کسی
को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ चलो, बाहर सवारी तुम्हारी मुंतजर है। ये कहकर उसने तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया इसका हाथ पकड़ते ही किसी मामूल की तरह उठ गई। उसके हाथ पकड़ने के अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि वो मुजाहमत की ख्वाहिश रखते हुए भी मुजाहमत न कर सकी। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले बका की नज़र इसके बैग पर पड़ी तो उसने पूछा, ये तुम्हारा बैग है? हाँ, तानिया ने मुतसरन जवाब दिया। क्या है इसमें? बका ने पूछा। मेरी ज़रूरत की चीज़ें, तानिया ने बताया। फिर बैग अपने साथ ले लो। बका ने बैग की तरफ इशारा किया। बका, तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकती। अचानक मोहसिन राव को जोश आ गया। कौन रोकेगा मुझे? उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। क्या तुम, जिससे हिला जुला भी नहीं जाता? बका, तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया, पर मेरी बहन पर रहम करो, इसका कोई कसूर नहीं। मोहसिन राव ने इल्तजा की। न मैंने तुम्हें बर्बाद किया है और न तुम्हारी बहन बर्बाद होगी, समझे? बका ने उसे देखते हुए कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब होकर बोली, आओ चलो। बका उसका हाथ पकड़कर तेजी से झोंपड़ी से निकल गई। मोहसिन राव कुछ बोलना चाहता था लेकिन न बोल सका। वो अपने दोनों हाथ मसलता हुआ रह गया। तानिया बाहर निकली तो उसने झोंपड़ी के सामने एक सजी सजाई ऊँटनी को पाया जो बैठी हुई थी। बका ने उसे ऊँटनी पर सवार करा दिया। फिर वो नज़दीक खड़े घोड़े पर बैठ गई। बका के पीछे 8 मसल्ला घड़सवार मौजूद थे। बका के इशारे पर 2 घड़सवार आगे आए और ऊँटनी से आगे खड़े हो गए। 2 घड़सवार ऊँटनी के पीछे, इससे पीछे बका और आखिर में 4 घड़सवार। तब बका ने हाथ उठाकर कूच का इशारा किया। 2 घड़सवारों ने अजीब सी आवाज़ निकाली। तभी वो ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई। फिर सबसे आगे वाले घड़सवारों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और इस तरह बका का ये छोटा सा काफिला जुनूब की जानब धूल उड़ाता रवाना हो गया। 3 घंटे की मुसाफत के बाद जब सूरज मगरब की सिमत झुकने लगा तो सामने कुछ आसार नजर आए। ये किसी कदीम इमारत के खंडर थे, सुनहरे खंडर। सूरज की पीली रोशनी में इन खंडरों का रंग मजीद चमक उठा था। फिर वो लोग खंडरों में दाखिल हो गए। इन खंडरों के दरमियान एक रास्ता अंदर जा रहा था। रास्ता तंग था लेकिन इतना तंग नहीं कि 2 घड़सवार साथ न गुजर सके। ये अजीब किस्म के खंडर थे। ऊंची ऊंची दीवारें थीं। इन दीवारों के दरमियान अंदर दाखिल होने के लिए बगैर कवाड़ों के दरवाजे थे। ये दीवारें ना तो टूटी फूटी थी, ना ये एहसास होता था कि ये कोई बाकायदा इमारत है। ये छोटा सा काफिला इन खंडरों के दरमियान घूमता घामता काफी अंदर चला गया। एक बड़ा सा दरवाजा नजर आया। ये बहुत बड़ा दरवाजा था और बंद था। अगले 2 घड़सवारों ने दरवाजे के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, दरवाजा खोलो, बका की सवारी आई है। ये आवाज़ सुनते ही 6 आदमी दरवाजे की दाहिनी सिमत कोठरी से निकले और 6 आदमी बाएं कोठरी से बरामद हुए। इन 12 आदमियों ने मिलकर इस भारी दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही सारे घड़सवार घोड़ों से उतर गए। तानिया को ऊँटनी से उतारा गया। बका भी अपने घोड़े से उतर आई थी। जैसे ही तानिया ऊँटनी से नीचे उतरी, बका ने इसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गईं। इनके अंदर जाने के बाद 12 आदमियों ने मिलकर इस दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी कोठरियों में चले गए। दरवाजा बंद होते ही बका ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तानिया को ऊपर एक दरवाजा नजर आया। इस दरवाजे पर एक मसल्ला दरबान था। वो बका को देखकर ताजीमी अंदाज में आधा झुका और फिर सीधा होकर बोला, क्या हुक्म है बका? राकल से मिलना चाहती हूँ। इसकी अमानत उसे सौंपने आई हूँ। अच्छा ठहरो। दरबान ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पर लगी जंजीर को एक खास अंदाज में बचाया। चंद लम्हों बाद दरवाजे में एक छोटी खिड़की खुली और इसमें से एक शख्स ने मुंह चमकाया। हाँ, क्या कहते हो? राकल से को बका आई है, वो इससे मिलना चाहती है, साथ ही इसकी अमानत लाई है, दरबान ने बताया। अच्छा ठहरो। ये कहकर इस शख्स ने फौरन खिड़की बंद कर दी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। तानिया को दरवाजे में से एक बहुत बड़ा उल्लू नजर आया जो चबूतरे पर एक टांग पर खड़ा था और इसने अपनी एक आंख बंद कर रखी थी। बराबर में एक बहुत बड़ा सतून था। बका तानिया का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई और फिर चबूतरे के नजदीक पहुंचकर रुक गई। फिर इसने सर उठाया। इस एक टांग वाले उल्लू को झुककर ताजीम दी। इसने तानिया को भी झुकने का इशारा किया लेकिन वो सीधी खड़ी रही। तब इस जसीम उल्लू ने अपनी दूसरी आंख खोल दी और अपनी दोनों आंखों से पहले तानिया फिर बका को देखा। राकल, मेरे भाई, तेरी अमानत ले आई हूँ, इसे कबूल कर, बका ने बड़े अदब से कहा। इस उल्लू ने एक टांग पर खड़े खड़े अपने दोनों पर खोलकर फड़फड़ाए। वो पर इतने बड़े थे कि इनके हिलने से बका और तानिया के चेहरे पर अच्छी खासी हवा महसूस हुई। पर फड़फड़ाने का मतलब ये था कि इसने तानिया को कबूल कर लिया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई, बका फिर ताजीमी अंदाज में झुकी। तभी बड़े सतून के पीछे से एक के बाद एक औरत निकलती गई। वो 7 औरतें थीं। सफेद रंगत, गोल चेहरे, एक जैसे छोटे कद, एक जैसा सुर्ख रंग का लिबास। शायद इनके चेहरे भी एक जैसे थे। अगर कोई फर्क होगा तो वो एक नजर देखने में महसूस नहीं होता था। वो औरतें एक कतार में चलती हुई उस उल्लू के पीछे से घूमती सीढ़ियां उतरकर तानिया के गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो गई। बका ने इन औरतों के आते ही तानिया का हाथ छोड़ दिया और कुछ फासले से खड़ी हो गई। फिर इन 7 औरतों में से 2 ने तानिया के हाथ पकड़ लिए। तीसरी औरत ने पुष्ट से उसे धीरे से आगे धकेला। वो दोनों औरतें हाथ पकड़े पकड़े आगे चलने लगीं। बाकी 5 औरतें इनके पीछे चल दी।
پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس الو کے پیچھے آئیں اور وہاں سے بہت بڑے ستون کی اوٹ میں چلی گئیں۔ تانیہ نے دیکھا کہ اس بڑے ستون میں پیچھے کی جانب ایک دروازہ تھا جو نیچے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس دروازے میں سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو نیچے کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں تانیہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اترنے لگیں۔ تانیہ کے جانے کے بعد بقا راکل سے مخاطب ہو کر بولی، راکل میرے بھائی، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بقا کی بات سن کر اس الو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ساکت ہو گیا۔ بقا نے محسوس کر لیا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے، لہٰذا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور دروازے میں داخل ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا تہھانا تھا، یہاں جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ تہھانے میں دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورتیں تانیہ کو اپنے ٹھکانے پر لے جا چکی تھیں۔ بقا سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھی تو اسے گول چہرے والی خاتمہ دکھائی دی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھی۔ وہ خاتمہ بقا کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ راکل کہاں ہے؟ بقا نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ اس خاتمہ نے زبان سے کچھ جواب دینے کی بجائے ایک طرف اشارہ کیا۔ بقا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، پھر وہ مختلف دروازوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر رک گئی۔ جب بقا اس دروازے کے سامنے پہنچ گئی تو وہ خاتمہ الٹے قدموں واپس ہو گئی۔ بقا نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ بے دھڑک دروازے میں داخل ہو گئی، پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا اس کمرے کے انوسط میں ایک اونچی مسند پر راکل زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا ہے اور کمرے میں بے حد روشنی ہے۔ راکل مسند پر کسی راجا کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ گھنگھرے والے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم اور ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ وہ بقا کو دیکھ کر مسکرایا، بقا اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے بھائی، وہ کہاں ہے؟ بقا نے پوچھا۔ کون تانیہ؟ راکل نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ چمگادڑ کا بچہ۔ بقا بچھڑ گئی۔ راکل نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، تو نے اس کا نام خوب رکھا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ بقا نے پوچھا۔ ہماری قید میں، راکل نے بتایا۔ ویسے بقا، تو نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے بھائی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس چمگادڑ کے بچے سے شادی کر لوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ راکل نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دیوا کالی کی قسم، وہ ہے تیرا سچا عاشق۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھولا۔ بقا نے ہنس کر کہا، سچ بات یہ ہے بقا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ راکل آج بقا کو ستانے پر تلا ہوا تھا۔ یہ راکل کو کب سے رحم آنے لگا؟ بقا نے تنزن کہا۔ تو مجھ سے کیا بات کرنے آئی تھی؟ راکل نے بات کا رخ پھیر دیا۔ میں تجھ سے محسن راؤ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا محسن کو؟ میرے بھائی، تو جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے زندگی بھر کے لیے بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تو عمل کر رہی ہے؟ راکل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا کیا بنا؟ وہ ایک دیر طلب عمل ہے، ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، جانے اس میں کتنا وقت لگے۔ وقت کی کیا پرواہ ہے؟ وقت کی مجھے بالکل پرواہ نہیں، پرواہ مجھے اس چمگادڑ کے بچے کی ہے۔ وہ مسلسل میرے خلاف سازشوں میں لگا ہے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے دیوار عشق میں چنوا دیا جائے۔ وہ جب تک زندہ رہے گا مجھے بے سکون کرتا رہے گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ سردار کولانا اپنے ایک اہم بندے کی موت پر ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرے بھائی، تجھے اس کام کو آسان بنانا ہوگا۔ بقا نے بصدِ اصرار کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ۔ راکل نے اسے بہلانا چاہا۔ میں اسے دیوار عشق میں چنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بقا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس کام کو بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ راکل نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تو چاہے گا تو ہزار راستے نکال لے گا، بقا نے پر امید ہو کر کہا۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، تجھے تانیہ کا ساتھ مبارک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ راکل نے پوچھا۔ خادمائیں اسے تیار کر رہی ہوں گی، تھوڑا صبر کر، وہ آنے ہی والی ہوگی، بقا نے ہنس کر کہا۔ ویسے تو اسے وہاں سے لے کر آیا خوب، وہ تیری عیاری کو عمر بھر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سن کر راکل نے زوردار قہقہا لگایا، پھر وہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے عصا کو بیساکھی کی طرح بغل میں دبایا اور اپنی مسند سے اتر کر دو چار قدم ہی چلا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اجھل ہو گیا۔ پھر بقا بھی اٹھی، وہ پردہ ہٹا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ بقا کے باہر جاتے ہی راکل پھر اچانک نمودار ہوا اور عصا کو بیساکھی کی طرح لگائے پھر مسند پر آ بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خواہشوں کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ راکل نے زور سے کہا، اندر آ جاؤ۔ پردہ ہٹا کر وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان دونوں خاتماؤں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ راکل نے پوچھا۔ وہ نہ غسل کرتی ہے، نہ کپڑے تبدیل کرتی ہے اور نہ یہاں آنے کے لیے تیار ہے۔ کیا تو نے اسے بتایا کہ اسے کون ملنا چاہتا ہے؟ نہیں، اسے ہم نے تیرا نام تو نہیں بتایا۔ ویسے وہ کالا چراغ کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے۔ اسے جا کر کہو تمہیں راکل نے بلایا ہے، راکل سے مل لو۔ راکل ہی کالا چراغ سے ملوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اسے بتا دیتے ہیں۔ دونوں خادمائیں الٹے قدموں واپس ہوئیں اور
اور پردوں میں غروب ہو گئیں۔ پھر وہ دونوں دروازے سے نکل کر تیز تیز چلتی اس مقام پر پہنچی جہاں تانیہ کو رکھا گیا تھا۔ تانیہ مساری کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حالات نے اس قدر تیزی اور متضاد سمت میں پلٹا کھایا تھا کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کالا چراغ کی مدد سے اپنے بھائی کو لے کر اپنی دنیا میں چلی جائے گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کا علاج کرائے گی۔ اسے علاج کے لیے اگر لندن یا امریکہ جانا پڑے گا تو جائے گی۔ وہ اپنے بھائی کی ہر قیمت پر صحت کی بحالی چاہتی، کیونکہ ابھی تو اس کی زندگی کا ایک اہم کام باقی تھا۔ ابھی اسے اپنے بھائی کی بربادی اور باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ وہ راؤ احمد علی کو کسی قیمت پر نہیں بخشے گی، اسے عبرت ناک انجام سے دوچار کر کے رہے گی۔ لیکن یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ منزل کے قریب آ کر اچانک منزل سے دور ہو گئی تھی۔ کالا چراغ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی مدد بقا کو پانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کی محبت سے اس کے بھائی کو بھی نجات مل رہی تھی۔ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا۔ کاش بقا کچھ دیر اور نہ آتی تو کالا چراغ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر چکا ہوتا اور وہ اس پر عمل کر کے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تگودو میں مصروف ہوتی۔ اب وہ ایک گہرے کنویں میں تھی جس کے پانی میں وہ تیر تو سکتی تھی لیکن اسے نکل نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ تانیہ نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے دو خادماؤں کو پایا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے جڑواں بہنے لگتی تھیں۔ وہ دونوں اس کے نزدیک آ کر بڑے ادب سے کھڑی ہو گئیں، پھر اس کے سامنے ذرا سا جھکیں اور سیدھی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تجھے بلایا ہے؟ یہ عجب انداز گفتگو تھا۔ کس نے بلایا ہے؟ تانیہ کے سمجھ میں نہ آیا۔ راکل نے، اس نے سمجھایا۔ تو چلو۔ تانیہ یہ سنتے ہی اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے نہیں، وہ بولی۔ پھر کیسے؟ تانیہ نے پوچھا۔ پہلے غسل کر لو، تم تھک گئی ہوگی، غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لو پھر چلو۔ نہیں، میں تھکی نہیں ہوں، میں فوراً راکل سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی صحرا میں جانے کیسا ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ خادمہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم لوگ بس مجھے راکل کے پاس لے چلو، اس نے کہا۔ اس طرح راکل ناراض ہوگا تو اس کا حکم مان لے گی تو وہ تجھے کالا چراغ سے ملوا دے گا، یہ اس نے کہا ہے، خادمہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خادمہ کے اس جملے سے تانیہ کو راکل کی نیت کا اندازہ کرتے دیر نہ لگی۔ ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے سے ان دونوں خادماؤں کو دیکھا اور بولی، راکل سے جا کر کہو اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کر، خادمہ سہم کر بولی، تو اس کے غصے سے واقف نہیں۔ جو میں نے کہا ہے وہ اسے جا کر بتا دو، رہ گیا اس کا غصہ تو وہ میں دیکھ لوں گی، اس نے مجھے سمجھا کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور سوچ لے۔ دونوں خادمائیں جاتے جاتے رک گئیں۔ سوچ لیا۔ عزت ہے تو سب کچھ ہے، عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ خادمائیں ڈرتی سہمتی کمرے سے نکل گئیں۔ تانیہ غصے سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ آخر اس نے مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ایک وہ اس کی بہن ہے جس نے میرے بھائی پر قبضہ جما رکھا ہے، ایک یہ جو مجھ پر قبضہ جمانے کی سوچ رہا ہے۔ آخر کالا چراغ بھی تو تھا، اس نے اسے کبھی خواہش بری نظروں سے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ تنہا رہی۔ وہ ایک سچا اور کھرا آدمی تھا۔ جانے اس راکل نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ محبت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے پیچھے خوار ہو رہا تھا جو اسے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اسے چمگادڑ کا بچہ کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ محض بے عزت کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ راز۔ تب اسے یاد آیا کہ جب کالا چراغ اسے محل میں لے کر گیا تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے دریافت کرنے پر کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے جو منظر دکھایا تھا وہ بڑی بڑی چمگادڑوں کا تھا۔ پھر رات کو جب وہ سوئی تو آنکھ بند کرتے ہی وہ خود کو ایک پتھر پر سوتا پاتی تھی اور آس پاس چمگادڑیں دکھائی دیتی تھیں۔ کیا کالا چراغ کوئی ایسی مخلوق تو نہیں؟ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ چمگادڑ تو نہیں؟ ہائے نہیں، یہ سوچ کر ہی اسے پسینہ آ گیا۔ ابھی وہ ان الجھاؤں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راکل مسکراتا ہوا اپنے عصا کو بیساکھی بنائے پر اطمینان انداز میں داخل ہوا۔ تانیہ ٹہل رہی تھی۔ وہ فوراً گھبرا کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ راکل اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ مجھے پہچانا؟ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ جی ہاں، پہچان لیا، آپ کا تو مجھ پر احسان ہے۔ تانیہ نے اسے میٹھی باتوں سے رام کرنا چاہا۔ آپ کا نہیں۔ راکل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر انکار میں ہلائی۔ تیرا کہو۔ یہاں تیرا کہا جاتا ہے۔ یہ بدتمیزی ہے۔ ہمارے ہاں اسے بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آئی کیوں نہیں؟ تو نہیں جانتی کہ راکل سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، تو بتا، تانیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ سچی بات، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں تیری صورت پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تانیہ غصے سے بچھڑ گئی۔ بلاخر تو بھی بقا کا بھائی نکلا۔ راکل کے لیے یہ قطعاً غیر متوقع جواب تھا۔ اس جواب پر وہ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا، اپنے اندر سمٹ گیا، سہم گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اسے ایک ناتواں انسان اور وہ بھی عورت سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟
तब उसने एक कमल किया कि वो चकरा कर रह गई। उसने अपना बल खाया हुआ हादसा अपनी बगल से निकाला और उसे दरमियान से पकड़कर अपना हाथ ऊपर उठाया और एक टांग से रक्स शुरू कर दिया। तानिया मसहरी पर बैठी थी। मसहरी कमरे के एन वस्त में थी। राकल ने इसकी मसहरी के गिर्द रक्स करते करते चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो बिल्कुल मलंगों की तरह रक्स कर रहा था। अगरचे इसके पैर या हाथ में घुंघरू न थे, लेकिन छमछम की आवाज आ रही थी। राकल के इस बेतुके अमल पर तानिया चकरा कर रह गई। वो बड़ी परेशानी से इसे रक्स करता हुआ देख रही थी। उसका ख्याल था कि इसके इनकार और सख्त जवाब पर उसे कोई सख्त सजा देगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। वो गुस्सा होने की बजाय रक्स कर रहा था, और वो भी एक टांग पर। इसके रक्स में बड़ी महारत थी। वो बहुत तेजी से रक्स कर रहा था, और ये तेजी लम्हा व लम्हा बढ़ती जा रही थी। इसके होंठ सख्ती से भिजे हुए और आंखें तानिया पर मरकूज थी। इस कदर तेजी से घूमने की वजह से खुद तानिया को चक्कर आने लगे थे, लेकिन इस पर एक जुनून तारी था। उसकी गर्दश तेज से तेज तर होती जा रही थी, इस कदर तेज कि अब इस पर नजर जमाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो लम्हा आया कि वो नजर आना बंद हो गया, और दूसरे लम्हे जो चीज चकराती हुई नजर आई वो राकल न था। छमछम की आवाज बंद हो चुकी थी, रक्स खत्म हो चुका था, और एक उल्लू इस बड़े कमरे में तानिया के गिर्द घूम रहा था। इस उड़ते उल्लू को देखकर तानिया तजबजब में मुब्तला हो गई, परेशान हो गई। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या करे। इस उल्लू ने अपने पंजे निकालकर इस पर हमला कर दिया। ये हमला सीधा इसकी आंखों पर था। अगर वो एक तरफ झुक कर फौरन लेट न गई होती तो वो इसकी आंख जख्मी कर गया था। इसके सर के कुछ बाल इसके पंजे में उलझकर टूट गए थे। इससे पहले कि वह इस पर दूसरा हमला करता, तानिया ने फौरन फैसला कर लिया कि क्या करना है। इसने तेजी से करवट ली, उठते हुए अपना बैग पकड़ लिया जो मुसहरी पर मौजूद था। वह खड़ी हुई। उधर उल्लू ने इस पर पलटकर हमला किया। उधर उसने बैग घुमाकर जोर से इस पर मारा। उल्लू बैग की जद पर आ गया। वो बैग इतनी कुव्वत से इसके लगा कि वो उलटकर दीवार से जा टकराया और जमीन पर पट से गिरा। दरवाजा खुला हुआ था। इसने बैग फौरन अपने कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, और तेजी से कमरे से बाहर निकली। फिर पलटकर इसने दरवाजा बंद किया। पैर से इसकी चटखनी चढ़ाई और इधर उधर तेजी से देखा। आस पास कोई न था। पूरा हॉल खाली पड़ा था। दूर सामने तहाने की सीढ़ियां नजर आ रही थी। इसने एक लम्हा जाया किए बिना पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां चढ़कर जब वो बड़े सतून के दरवाजे से बाहर आई तो उसका ख्याल था कि यहाँ जरूर खादमाएं नजर आएंगी, लेकिन यहाँ भी सन्नाटा तारी था। जब वो सतून घूमकर चबूतरे की तरफ आई तो वहां बहुत बड़ा उल्लू एक टांग पर खड़ा हुआ नजर आया। इसका रुख सामने दरवाजे की तरफ था, और वो बिल्कुल इसी तरह खड़ा था जिस तरह तानिया ने उसे छोड़ा था। तानिया इस वक्त इसके पीछे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगी। दरवाजे से बाहर निकलने के लिए इसके सामने से गुजरना जरूरी था। उसने सीढ़ी की ओट में बैठकर तेजी से बैग खोला और उसमें से चाकू निकाल लिया। ये एक बहुत बड़े फल का चाकू था। उसने सोच लिया था कि अगर इस उल्लू ने इस पर हमला किया तो वो चाकू से अपना दिफा करने की कोशिश करेगी। चाकू हाथ में थाम कर वो बहुत मोहतात अंदाज में नीचे उतरी, और फिर चबूतरे की दीवार के साथ चलती हुई इस जगह पहुंची जहाँ उल्लू खड़ा हुआ था। फिर वो तेजी से आगे बढ़कर फौरन पलटी। चाकू वाला हाथ इसने उठाया हुआ था। अगर इस उल्लू ने उसे देखते ही पीछे से हमला किया तो वो इस हमले के लिए तैयार थी, लेकिन उल्लू तो आराम से अपनी जगह खड़ा रहा। वो तो टस से मस न हुआ। वो एक टांग पर खड़ा था और इसकी एक आंख बंद थी। तब दानिया को अचानक एहसास हुआ कि जैसे इस उल्लू में जान ही ना हो। उल्लू की एक आंख खुली हुई थी और तानिया हाथ में चाकू पकड़े तैयार खड़ी थी, लेकिन इस आंख में कोई गर्दिश न थी। वैसे भी वो गैर मामूली जिसामत का उल्लू था। हकीकी की बजाय मसनूई दिखाई देता था। इस वक्त वो कत्तन बेजान दिखाई दे रहा था। हालांकि जब वो बका के साथ इसके सामने पेश हुई थी तो ना सिर्फ इसकी आंखों में गर्दिश थी, बल्कि इसने अपने जहाजी पर भी फड़फड़ाए थे। इन परों की वजह से तानिया ने अपने चेहरे पर हवा भी महसूस की थी। खैर, इस वक्त ये बात अच्छी थी कि वो इस वक्त किसी बेजान मुजस्मे की तरह इस्तादा था। वो फौरन ही दरवाजे की तरफ लपकी। बंद दरवाजे को जब उसने खोला और बाहर एक कदम रखा तो इसके सर पर कोई चीज गिरी और फिसल कर गर्दन में आ गई। फिर एक जोरदार झटका लगा और इसका दम घुटने लगा। इसने चाहा कि संभल कर अपनी गर्दन में लगने वाले रेशमी फंदे को किसी तरह तंग होने से रोक सके, लेकिन इसका मौका न मिला। जो कुछ हुआ अनन फानन हुआ। इसकी गर्दन के गिर्द हल्का तंग होता गया। वो उलटकर पीछे की तरफ गिरी और बेहोश हो गई। इसके गले में फंदा डालने वाली दो देव कामत औरतें थीं, काली भुजंग। अगर ये औरतें तानिया के गले में फंदा डालने की बजाय अपनी शक्ल ही से दिखा देती तो वो फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़ती। इन दोनों औरतों ने पीछे से रेशमी फंदा इस पर फेंका था। वो उल्लू के मुजस्मे के बराबर चबूतरे पर खड़ी थी और बड़ी तेजी से सतून के दरवाजे से बरामद होकर चबूतरे पर पहुंची थी, और उन्होंने तानिया के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही बड़ी महारत से इसके गले में फंदा डालकर उसे पीछे घसीट लिया था। इन दोनों काली भुजंग औरतों ने बेहोश तानिया को अपने कंधों पर उठाया और बड़ी फुर्ती से चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर सतून के पीछे पहुंची, और फिर इसके दरवाजे में दाखिल होकर खटाखट नीचे उतरती चली गई। फिर उन्होंने राकल के कमरे में पहुंचकर इसके कदमों में तानिया को डाल दिया। यहाँ कदमों के बजाय कदम कहना चाहिए, क्योंकि राकल तो एक टांग का था।
راکل بھاری چادر اوڑھے مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں عصا تھا اور چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ اس کے ایک بازو پر شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ اپنا دایاں بازو ہلانے سے بھی معذور تھا۔ اس نے اپنے بل کھائے عصا سے تانیہ کے جسم کو چھیڑا۔ اتنی دیر میں وہ وحشی عورتیں اس کی گردن سے پھندا نکال چکی تھیں اور واپس جا چکی تھیں۔ اس کا عصا جسم سے مس ہوتے ہی تانیہ کے جسم میں بھونچال سا آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظر سیدھی راکل پر پڑی۔ وہ اپنی تکلیف کے باوجود اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چاقو اور بیگ نزدیک ہی قالین پر پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ جھک کر چاقو اٹھا لے، لیکن باوجود ارادے کے وہ ایسا کر نہ سکی، کیونکہ راکل نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً اپنے عصا سے چاقو نزدیک کر کے اپنے پیر کے نیچے دبا لیا تھا اور پھر بڑے عجیب انداز میں بولا تھا۔ وار کرنا چاہتی ہے؟ تانیہ نے بے دھڑک کہا۔ اور کتنے وار کرے گی؟ ابھی تو مجھ پر وار کر کے بھاگی ہے۔ میں تیری صورت بگاڑ دینا چاہتی ہوں، تانیہ نے غصے سے کہا۔ تو جانتی نہیں کہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے میرا ایک بازو بے جان کر دیا ہے، وہ شکایت بھرے لہجے میں بولا۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔ تانیہ کا غصہ برقرار تھا۔ میں تو ویسے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے اور کیا مارنا؟ اس نے پھر شکایتی انداز اختیار کیا۔ ابھی تو مرا نہیں، انشاءاللہ تو ضرور مرے گا اور ساتھ میں تیری بہن کا بھی جنازہ اٹھے گا۔ تانیہ بھڑک رہی تھی۔ ہاں 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 ہاں، اس نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور پھر رک کر بولا۔ کیا عورتوں والی بات کرتی ہے؟ اسے عورتوں والی بات نہ سمجھ، تانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتی کہ تو کہاں ہے؟ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کس کی قید میں ہے؟ یاد رکھ، تیرا جنازہ اٹھنے میں یہاں سے بالکل دیر نہ لگے گی۔ راکل کا اب تیور بدلا۔ میرا چاقو مجھے دے دے، تانیہ نے کہا۔ لے، اٹھا لے۔ اس نے فوراً چاقو میں ٹھوکر مار دی۔ چاقو تانیہ کے پیروں میں آ گیا۔ تانیہ جیسے ہی چاقو اٹھانے کے لیے جھکی، راکل نے اس کے سر پر اپنا عصا مارا۔ وہ جھکے جھکے وہیں تیورا کر گر پڑی۔ تب راکل نے بیٹھے بیٹھے اپنا عصا مسند پر کھٹ کھٹ بجایا۔ آواز سنتے ہی وہ دونوں وحشی عورتیں پردہ ہٹا کر اندر آ گئیں۔ اٹھاؤ اسے اور زندان میں پھینک دو۔ 3 دن بھوکا رکھو، جاؤ، راکل نے تیور بدل کر کہا۔ ان دونوں کالی بھجنگ عورتوں نے اسے مل کر اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ پھر ان وحشی عورتوں نے اسے زندان کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زندان کے دروازے سے بھی ایک دیو کامت کالی بھجنگ عورت برآمد۔ اس نے ایک نظر بے ہوش تانیہ کو دیکھا جو ان کے کندھوں پر سوئی ہوئی تھی۔ پھر وہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر بولی۔ کون ہے یہ؟ ہمیں نہیں معلوم کون ہے یہ، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر یہاں لانے کا مقصد؟ راکل نے بھیجا ہے، اس کا حکم ہے اسے 3 دن تک بھوکا رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے زمین پر لٹا دو۔ اور اسے بے ہوش کس نے کیا ہے؟ راکل نے۔ یہ کہہ کر ان دونوں عورتوں نے تانیہ کو زمین پر لٹا دیا، ساتھ ہی اس کا بیگ رکھ دیا اور واپس چلی گئیں۔ اس دیو کامت عورت نے تانیہ کو کسی گڑیا کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑے حواس بحال ہوئے تو اس نے دروازے کو جھنجھوڑا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہ تھی، البتہ کافی اونچائی پر ایک روشن دان ضرور تھا۔ روشن دان بڑا تھا لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہ اس میں سے جھانک کر باہر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زمین پر ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا بیگ اس کے پاس پڑا تھا۔ اس نے اپنا بیگ نزدیک کر کے اس کی تلاشی لی۔ اس میں چاقو نہ تھا، باقی اس کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ چاقو اٹھانے کے لیے جھکی تو کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی۔ اس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سر میں کسی قسم کا زخم، نشان یا دکھن نہ تھی۔ راکل نے اسے زخمی کرنے کے نتیجے میں زندان میں ڈلوا دیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ اس کے توقع کے خلاف تھا۔ تانیہ کو معلوم نہ تھا کہ راکل نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ وہ اسے عام قید سمجھ رہی تھی کہ وہ زندان میں ضرور ہے لیکن اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا، لیکن وہ لوگ تو اسے کمرے میں بند کر کے بھول ہی گئے۔ 2 دن گزر گئے، اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اس کے کان کسی آہٹ کو ترس ہی گئے۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ چھوٹی سی سراہی میں پانی موجود تھا جو اب وہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال سی پڑی تھی، بار بار اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ اس پر غشیقے سے دورے پڑ رہے تھے۔ اس حالت میں جب وہ ہوش میں نہ تھی، بے ہوش تھی، جاگ رہی تھی، نہ سو رہی تھی، یا پھر وہ گہری نیند میں تھی، اسے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے دادا اعظم اس کے بالکل نزدیک بیٹھے ہوں۔ ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بول نہیں پائی۔ تب دادا اعظم جیسے اس کی کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یا وہ ہوش میں آتی ہے تو اپنے آس پاس کسی کو نہیں پاتی، لیکن اس کے دل میں پرسکون کیفیت ضرور ہوتی ہے۔ بے اختیار اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش دادا اعظم نے اس سے کوئی بات کی ہوتی۔ ایک بات کی اسے خوشی تھی، اب تک وہ تنہائی کا شکار تھی، خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی تھی، لیکن اب یہ احساس یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی پشت پر بھی کوئی آ گیا تھا، اب وہ اکیلی نہ تھی۔ اس احساس کے ساتھ کہ وہ تنہا اور بے بس نہیں ہے، اس میں ہمت پیدا ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب ہی ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔
یہ آہٹ دروازے پر نہیں ہوئی تھی، آواز اوپر روشن دان سے آئی تھی۔ گلہری کے بولنے کی آواز کے ساتھ اوپر روشن دان میں کوئی چیز لڑکی تھی۔ تانیہ نے روشن دان کی طرف دیکھا تو اسے گلہری کی دم دکھائی دی اور پھر فوراً ہی کوئی چیز لڑک کر اس پر آ گری، اور جب تانیہ نے اوپر سے گرنے والی چیز کو بغور دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سیب تھا۔ تانیہ نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور تشکر آمیز نظروں سے اوپر دیکھا۔ روشن دان میں سے ایک گلہری کا منہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گلہری روشن دان میں غائب ہو گئی۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ سیب اچھا بڑا تھا، بڑا لذیذ، خوشبودار اور میٹھا تھا۔ اس سیب میں جانے کیا بات تھی کہ اسے کھا کر پیٹ بھرنے کا احساس ہوا۔ تانیہ کے ہوش و حواس بحال ہوئے، وہ اب کچھ سوچنے کے قابل ہوئی۔ تانیہ نے راکل کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر اس نے اپنا بیگ مار کر اس کا ایک بازو توڑ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا اور 2 دن گزر گئے۔ کسی نے پلٹ کر اس کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ زندہ ہے یا چل بسی ہے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازہ بند تھا، یہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ ایک بڑا روشن دان ضرور تھا، لیکن وہ اتنا اونچا تھا کہ ہاتھ اٹھانے کے باوجود دسترس سے دور تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ روشن دان کے اس طرف کیا ہے۔ کاش وہ کسی طرح روشن دان سے باہر کا جائزہ لے سکتی۔ اسے اپنا بھائی محسن یاد آیا، جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ بقا نے یہاں سے واپس جا کر جانے محسن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو۔ کالے چراغ کی گرفتاری کے بعد تو بالکل بے خوف ہو گئی ہوگی۔ اسے کالے چراغ کی بھی فکر تھی، جانے اس ہمدرد شخص کا کیا حشر کیا جا چکا ہو، کہیں اس کی زندگی ہی نہ متصر کر دی گئی ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بھائی محسن کو بچانے آئی تھی، لیکن اس کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر اسے غیبی امداد نہ ملتی تو وہ بھوکی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ سیب کہاں سے آیا تھا، اس صحرا میں، اور ایسا خوشبودار سیب پھر اس سے روشن دان تک کس نے پہنچایا؟ گلہری تو ایسی چیزیں کھانے کی خود شوقین ہوتی ہے، اس نے خود کیوں نہ کھایا، نیچے کیوں لڑکا دیا؟ پھر اس سیب میں اتنی سیرابی کہاں سے آئی کہ اسے کھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا گمان کیوں ہوا؟ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا محض اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے؟ اور دادا اعظم کے یہاں آنے کا احساس محض ایک خواب تھا، اس کا وہم تھا، یا واقعی وہ اس کی تسلی کے لیے یہاں آ گئے تھے؟ وہ دادا اعظم ہی تو تھے جن کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی خود اس پر آشکار ہوئی تھی۔ اس کی داستان حیات کا عنوان تو وہی ہیں۔ وہ اگر اس کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ابھی وہ انہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اپنی نجات کا راستہ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی باہر سے دروازہ کھول رہا ہو۔ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا، اس کے سامنے راکل کھڑا تھا، بغل میں عصا دبائے۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک بھاری چادر ڈال رکھی تھی، شاید اپنا ٹوٹا ہوا بازو چھپانے کے لیے۔ راکل نے تانیہ کو حشاش بشاش کمرے کے وسط میں بیٹھا دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ 2 دن کی بھوک نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی کھا پی کر تازہ دم ہو کر بیٹھی ہو۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ تانیہ کی بھوک کی وجہ سے بری حالت ہوگی، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ کیسی ہے تو؟ راکل عصا ٹیکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھ لے، اتنے بڑے بڑے دیدے تو ہیں تیرے۔ تانیہ غصے میں آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ سب کچھ ممکن ہے، تو نے دیکھ لیا نا قید کر کے، میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں۔ تانیہ نے اس پر روب جمانے کی کوشش کی۔ میں نے کب کہا کہ تو معمولی لڑکی ہے؟ معمولی ہوتی تو یہاں تک کیسے آ جاتی؟ راکل بولا۔ راکل، کیا تو اپنی بہن کو سمجھا نہیں سکتا؟ تانیہ نے فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ کیا سمجھاؤں؟ جیسے وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے، تانیہ نے بتایا۔ اگر میں اسے یہ کہوں گا تو وہ پلٹ کر مجھے کہے گی، تجھے وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ کہے گی تو تانیہ کو آزاد کر دے۔ تو میں اس کی بات کیسے مانوں بھلا؟ میں تانیہ کو آزاد کرنے کے لیے تو نہیں لایا یہاں۔ وہ تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ تانیہ تیری قید میں نہیں رہ سکے گی، یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو خواہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ تو وقت کی بات کرتی ہے، میں تیرے پیچھے خود برباد ہو گیا۔ یہ محبت کی جنگ ہے، اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہ بات تو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ اچھی طرح جانتی ہوں، تانیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تیری تباہی اب زیادہ دور نہیں۔ ہاں 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 ہاں، راکل نے بے ہنگم کہا لگایا۔ میں اگر تباہ ہوا نا تو نہ رہے گی اور نہ تیرا بھائی رہے گا، راکل نے دھمکی دی۔ دیکھا جائے گا۔ تانیہ ڈرنے والوں میں سے نہ تھی۔ چل لا میرے ساتھ، وہ حرف مدعا پر آیا۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ زندگی کی ہر آسائش کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے سبز باغ دکھایا۔ مجھے بس میرا بھائی چاہیے، تانیہ نے مقصد حیات بیان کیا۔ وہ بھی مل جائے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، بس ایک بار میرا کہا مان لے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تانیہ نے جاننا چاہا۔ محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا، اس نے صاف صاف کہا۔ لیکن مجھے تو تجھ سے محبت نہیں، تانیہ نے بھی کچھ چھپا کر نہ رکھا۔ ہو جائے گی، تو میرے بارے میں سوچنا تو شروع کر، راکل نے کانٹا پھینکا۔ ایک لنگڑے اور بازو ٹوٹے شخص کے بارے میں میرے جیسی لڑکی کیا سوچے بھلا؟ اس نے کانٹا توڑ کر پھینک دیا۔
تانیہ کے اس جواب نے راکل کے اندر آگ لگا دی۔ اس نے اپنی بغل سے عصا نکال لیا اور ایک ٹانگ پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بلند کیا اور چاہا کہ اساس کے سر پر دے مارے۔ اسی وقت وہ دیو قامت عورت کمرے میں داخل ہوئی جو شاید اس قید خانے کی نگراں تھی۔ اس عورت نے آتے ہی پکارا، راکل! راکل کا ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، اس مداخلت بے جا پر بھڑنا کر رہ گیا۔ کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ وہ دیو قامت کالی بھجنگ عورت اس کے سامنے آ کر ادب سے جھکی اور بہت مؤدبانہ لہجے میں بولی، سردار کولانا کا کرندہ آیا ہے، وہ تجھ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ سردار کولانا کا نام سن کر راکل کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ فوراً نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا عصا بغل میں دبا لیا۔ ایک نظر تانیہ کی طرف دیکھا جیسے کہتا ہو، میرا انتظار کر، تجھے ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ پھر فوراً پلٹا اور بغیر کچھ کہے اس دیو قامت عورت کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دیو قامت عورت قید خانے کے دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ سامنے دو مسلح دربان موجود تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ راکل آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ دونوں دربان آگے آگے چلنے لگے۔ جب راکل اس عمارت کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچا تو ایک دربار نے چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، راکل آیا ہے، سردار کولانا کے کرندے سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ اعلان سن کر 6 آدمی داہنی اور 6 آدمی بائیں کوٹری سے برآمد ہوئے اور ان 12 آدمیوں نے مل کر اس بڑے اور بھاری دروازے کو کھولا تو سامنے گھوڑے پر سردار کولانا کا کرندہ نظر آیا۔ وہ سانولی رنگت کا ایک عجیب سے چہرے کا شخص تھا۔ وہ راکل کو دیکھ کر فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور پروقار چال چلتا ہوا راکل کے نزدیک پہنچا۔ ہاں بول سردار کولانا کے کرندے، کیسے آیا؟ کیا تو نہیں جانتا تجھ سے کتنی ہی بڑی غلطی ہوئی ہے؟ سردار کولانا کا ہرکارا بولا۔ تو سردار کا کرندہ ہے، کرندہ ہی رہ، سردار نہ بن۔ جو پیغام لایا وہ کہہ، فضول باتیں نہ کر۔ کالا چراغ کہاں ہے؟ کون کالا چراغ؟ یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ راکل انجان بن گیا۔ راکل، پھر بقا بھی تیرے لیے نیا نام ہوگا؟ ہرکارے نے دھیرے میں تیر چھوڑا۔ بقا میری بہن ہے، راکل نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ کیا تو جانتا ہے اس وقت بقا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ میری بات کا جواب دے تاکہ میں تجھے سردار کا پیغام سنا سکوں۔ یہی ہے میرے پاس سنہرے کھنڈر میں۔ اور کالا چراغ کہاں ہے؟ میں نے کہا نا، میں کسی کالے چراغ کو نہیں جانتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بقا کی تلاش میں سردار کولانا کے پاس نہ جانا پڑے۔ پھر سردار اس طرح کا جواب دے گا کہ کون بقا؟ یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ راکل نے قدرے غصے سے کہا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو اچھی طرح سمجھ گیا ہے۔ تجھے اگر بقا عزیز ہے تو کالے چراغ کو سرحد پر پہنچا دے۔ تجھے 1.5 دن دیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ راکل یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ کیا ہوگا، پھر بھی سوال کیا۔ نہ تو رہے گا اور نہ بقا۔ میں اسے اعلان جنگ سمجھوں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس نے تصدیق کر دی۔ لیکن یہ اعلان جنگ اس وقت مکمل ہوگا جب سردار کولانا کو جا کر بتائے گا کہ تو نے راکل کا پیغام دے دیا ہے۔ راکل نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اور اگر پیغام دینے والا واپس ہی نہ جا سکے تب؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ سردار کولانا کس قدر طاقتور حکمراں ہے۔ پھر تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تیری بہن بقاس کے قبضے میں ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ سردار کولانا کے کرندے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ راکل مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ بقا کے بارے میں اسے قطعاً کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ واقعی سردار کے قبضے میں ہے پھر تو اس کرندے پر موت وارد کرنا حماقت سے کم نہ ہوگا۔ بقا کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب راکل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ بقا کی گرفتاری کا ثبوت مانگے۔ ثبوت ملنے پر کرندے کو جانے دے اور اس کی دی ہوئی مہلت میں کوئی حکمت عملی طے کرنے کی کوشش کرے۔ سردار کولانا کے ہرکارے، کیا سردار نے بقا کی گرفتاری کا کوئی ثبوت بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس کرندے نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور راکل کی طرف اچھال دی۔ راکل کے ساتھ آنے والے دربانوں میں سے ایک نے اس چیز کو لپک لیا اور ساتھ احترام کے راکل کی خدمت میں پیش کیا۔ راکل نے اس چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ بقا کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ انگوٹھی راکل نے ہی اسے دی تھی۔ اس انگوٹھی میں نک کی جگہ الو کی آنکھ کی پتلی لگی ہوئی تھی۔ یہ آنکھ کی پتلی کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی ہر بھائی اپنی بہن کے جوان ہونے پر اسے پہناتا تھا۔ کسی لڑکی کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ کر ہی کوئی لڑکا اس کی طرف راغب ہوتا تھا اور پھر بعد میں اپنا رشتہ بھجواتا تھا۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر راکل کو یقین آ گیا کہ واقعی بقا سردار کولانا کے قبضے میں ہے، کیونکہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہن لینے کے بعد شادی سے پہلے اسے لڑکی اپنی انگلی سے نہیں اتارتی تھی۔ یہ انگوٹھی زبردستی اس کی انگلی سے اتاری گئی ہوگی۔ سردار کولانا سے کہنا کہ اس نے میری بہن پر قبضہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اور راکل، کیا تو نے کالا چراغ کو گرفتار کر کے اچھا کیا ہے؟ وہ مجرم ہے۔ تو نے اسے اپنے پاس ہونے کا اقرار تو کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کے نام سے ہی واقف نہ تھا۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کا جرم کیا ہے؟ ہرکارے نے پوچھا۔ وہ خواہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بقا سے محبت کرتا ہے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ مجھے یہ بات پسند نہیں۔ خیر، یہ مسئلہ تیرا ہے نہ میرا، یہ مسئلہ کالے چراغ اور بقا کا ہے۔ میں نے تجھے اپنے سردار کا پیغام دے دیا، اس کی دی ہوئی نشانی بھی تجھے دکھا دی۔ اب تو بتا کیا کہتا ہے؟
میں کل سورج نکلتے ہی اسے سرحد پر پہنچا دوں گا۔ بقا کی نشانی مجھے لوٹا دے۔ ہرکارے نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ راکل نے وہ انگوٹھی اس کی طرف اچھال دی جسے اس نے بڑی مہارت سے لپک لیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس مڑا، دوڑ کر اپنے گھوڑے کے نزدیک پہنچا، اچھل کر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور چشم و زن میں آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد راکل نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، یہ سب کیا ہو گیا؟ سردار کولانا کو کیسے معلوم ہوا کہ کالا چراغ اس کے قبضے میں ہے؟ پھر اس نے بقا کو کہاں سے اور کیسے اغوا کروا لیا؟ لگتا ہے اس نے بقا کو صحرا سے اغوا کرایا ہے۔ وہ ضرور محسن سے ملنے گئی ہوگی۔ اس بقا کے عشق نے تو اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب اسے ہر قیمت پر کالے چراغ کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ سردار کولانا ایسا سرفراز شخص ہے، اس سے کوئی بات بعید نہیں کہ وہ سنہرے کھنڈر پر چڑھائی کر دے۔ ہر کارے کے جاتے ہی 12 آدمیوں نے مل کر بھاری دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آواز پر راکل چونکا، وہ واپس موڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے مسلح دربان اس کے آگے تھے۔ راکل نے پھر زندہ کا رخ کیا۔ اسے دیکھتے ہی دیو قامت عورت نے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر اس کالی بجنگ عورت نے دروازے پر لگا تالا کھولا اور پھر ہاتھ مار کر دروازہ کھول دیا۔ راکل کھٹ کھٹ کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ابھی تو اس کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گیا ہے، پھر دوبارہ آ گیا۔ یہ ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ آخر اب وہ کیا کرنے آیا ہے؟ اس کے چہرے پر تھکان اور مایوسی کے تاثرات تھے۔ تانیہ سمجھی شاید وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے اور اب وہ اسے معذرت کرنے آیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی اور ہی منصوبہ لے کر ادھر آیا تھا۔ وہ کچھ دیر تانیہ کے سامنے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تانیہ بہت بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ تانیہ کے دماغ میں فوراً محسن راؤ کا خیال آیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ فکر مند لہجے میں بولی، میرا بھائی تو ٹھیک ہے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہی ہوگا، اسے کیا ہونا ہے؟ راکل نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے یہ سارا فساد اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کیا فساد پھیلا دیا؟ وہ تو خود ایک مظلوم شخص ہے، اور کوئی مظلوم شخص بھلا کیا فساد پھیلا سکتا ہے؟ اس نے میرا سر جھکا دیا ہے، راکل نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر کچھ پتا تو چلے، ایسا کیا کیا ہے میرے بھائی نے؟ نہ میری بہن تمہارے بھائی کی محبت میں گرفتار ہوتی اور نہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اسے سردار کولانا نے اغوا کر لیا ہے، راکل نے انکشاف کیا۔ بقا کے اغوا کی خبر سن کر تانیہ کے دل میں انار چھوٹنے لگے۔ ایک خوشی کی لہر اٹھی جو اس کے پورے وجود کو سرشار کر گئی۔ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اس کے اغوا کی خبر کیوں آئی، اس کے قتل کی خبر کیوں نہ آئی۔ پھر بھی یہ وقت خوشی کے اظہار کا نہ تھا۔ اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے پوچھا، آخر کیوں؟ کالے چراغ کی وجہ سے۔ میں سمجھی نہیں۔ کالا چراغ سردار کولانا کا اہم آدمی ہے۔ اسے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ وہ میرے قبضے میں ہے۔ جواباً اس نے بقا کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اب پیغام بھجوایا ہے کہ میں کالے چراغ کو اس کے حوالے کر دوں اور اپنی بہن کو لے جاؤں، ورنہ وہ بقا کو مار دے گا اور لشکر کشی کر کے میرے علاقے پر بھی قبضہ کر لے گا۔ تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہا تو؟ میں کیا کروں؟ تانیہ بے نیازی سے کہا۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھلا تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں خود تیری قید میں ہوں اور میرا بھائی تیری بہن کی قید میں ہے۔ میں کالے چراغ کو واپس نہیں کرنا چاہتا، یہ میری توہین ہے، اور اپنی بہن کو بھی واپس لینا چاہتا ہوں، وہ سردار کولانا کے قبضے میں ہے، یہ بھی میری توہین ہے۔ راکل نے بساط بچھائی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتا؟ تانیہ نے بساط بچھتے دے کر پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، اس تک میرا پیغام پہنچانا ہوگا۔ میرا کوئی آدمی اب اس علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور میرے دوست تک پہنچنے کے لیے کولانا کے علاقے سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کے علاقے سے آسانی سے گزر سکتی ہے، تجھ پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تانیہ نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس قید خانے سے کسی طرح نجات مل جائے، ہو سکتا ہے راستے میں سے کوئی فرار کا راستہ سوجھ جائے۔ تانیہ اپنے ذہن میں فرار کے منصوبے تراش رہی تھی، اور راکل نے تو کچھ اور ہی سوچ لیا تھا، اور اس نے جو کچھ سوچ لیا تھا اگر اس کے بارے میں تانیہ کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو اس قید خانے سے نکلتی ہی نہیں۔ راکل ایک کینہ پرور شخص تھا۔ تانیہ نے نہ صرف اس کی بات نہیں مانی بلکہ قدم قدم پر اس کی توہین کی تھی۔ وہ اس کو بھلا کیوں کر چھوڑ دیتا؟ آ میرے ساتھ آ، راکل نے چلنے کا اشارہ کیا۔ تانیہ نے جلدی جلدی اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹا۔ اس کا سامان ہی کیا تھا؟ چند جوڑے کپڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ بیگ بھر کر اس نے زپ بند کی، بیگ اپنے کندھے پر ڈالا اور بولی۔ راکل اپنے عصا کو بیساکھی بنائے پکے فرش پر کھٹ کھٹ کرتا آگے بڑھا۔ تانیہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ قید خانے کی دیو قامت عورت نے ان دونوں کو دروازے تک پہنچایا، جھک کر تعظیم دی اور قید خانے کا دروازہ بند کر کے مستعد کھڑی ہو گئی۔ راکل نے اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنی مسند سنبھالی اور اپنے عصا کو 3 بار مسند پر مارا۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر گول چہرے والی ہاتمائیں پردہ ہٹا کر اندر آئیں۔ انہوں نے آدھا جھک کر راکل کو تعظیم دی اور تانیہ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا حکم ہے راکل؟ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا۔ صدر، دروازے پر میرا حکم پہنچا کہ سواری اور سوار مجھے تیار ملے، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے راکل۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آدھا جھکی اور تیزی سے پردوں میں غروب ہو گئیں۔ خادماؤں کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ تانیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے کوئی بات کرے، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات کرے۔
خود راکل نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ اس کے چہرے پر ایک گمبھیر سوچ تاری تھی۔ وہ پردوں کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی کے بچھڑنے کا غم ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے عصا کے سہارے اٹھا، عصا بغل میں دبایا اور تانیہ کے چہرے پر نظریں ڈالے بغیر مخاطب ہوا۔ وقت رخصت آ گیا۔ تانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ صدر دروازے پر جب وہ دونوں پہنچے تو ایک مسلح دربار نے زور سے آواز لگائی، راکل آ گیا، دروازہ کھولا جائے۔ 6 آدمی دائیں اور بائیں کوٹری سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے بڑا بھاری دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی راکل جو آخری سیڑھی پر کھڑا تھا اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر 6 مسلح سوار مستعد کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہی 2 اونٹنیاں سجی ہوئی تھیں۔ تانیہ کو ایک اونٹنی پر سوار کرایا گیا، دوسری اونٹنی پر راکل کو بٹھایا گیا۔ پھر راکل نے ایک سوار کو اپنے نزدیک بلا کر کچھ ہدایت دی جسے تانیہ دور ہونے کی وجہ سے سن نہ سکی۔ پھر وہ سوار جسے ہدایت دی گئی تھی دونوں اونٹنیوں کے آگے آیا۔ اس نے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی اور یہ قافلہ کھنڈروں کے درمیان سے گزرتا ہوا میدان میں آ گیا۔ سب سے آگے گھڑ سوار تھا، اس کے پیچھے تانیہ، تانیہ کے بعد راکل اور راکل کے پیچھے 5 گھڑ سوار اور تھے، اور اب یہ قافلہ برق رفتاری سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ تانیہ سوچ رہی تھی کہ راکل نے کہا تھا کہ کسی دوست کو اس کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ وہ سردار کلانا کے متوقع حملے کا مقابلہ کر سکے، اور یہ کہ یہ پیغام وہی پہنچا سکتی تھی کیونکہ دوست تک پہنچانے کے لیے سردار کلانا کی سرحدوں سے گزرنا پڑتا۔ لیکن نہ تو راکل نے اس کے حوالے کوئی پیغام کیا تھا، نہ اس سلسلے میں کچھ بتایا تھا، اور اب وہ خود بھی ساتھ چل دیا تھا جبکہ اس کا ساتھ جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تانیہ کی اونٹنی برق رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی، دور تک ریت ہی ریت تھی۔ وہ سفر کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، شاید اس کے بھائی کی جھونپڑی نظر آ جائے۔ عجیب صورتحال تھی۔ بقا کو سردار کلانا نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سردار کلانا سے ملاقات ہو جائے تو وہ بقا کے کرتوت بتائے۔ اس نے محسن راؤ کا جو حال کر دیا تھا وہ دکھا کر بقا کو سزا دلوائے۔ کالے چراغ کا جانے کیا حال ہوگا۔ اس اغوا کے بعد ان دونوں کی دشمنی تو پکی ہو گئی۔ بقا کے دل میں اگر کالے چراغ کے لیے تھوڑی بہت جگہ بھی ہوگی تو اس واردات کے بعد اب وہ بھی نہ رہی ہوگی۔ یہ کالا چراغ بھی عجیب آدمی ہے، بلا وجہ اس بری عورت کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ایسا بھی کیا عشق لعنت بھیجے اس پر۔ تانیہ کو نہیں معلوم تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں ابھی کوئی مرد نہیں آیا تھا۔ اس کی زندگی کچھ اس انداز سے گزری تھی کہ وہ محبت کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہ پائی۔ وہ جب محبت کی باتیں سنتی تو اسے بڑی حیرت ہوتی۔ ایسی ہوتی ہے محبت؟ آدمی اس قدر مجبور ہو جاتا ہے محبت میں؟ کالے چراغ پر اسے بڑا رحم آتا تھا۔ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے بچھا جاتا تھا اور بقا اسے مسلسل ٹھوکریں مار کر اپنے سامنے سے اٹھائی جاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ بقا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کالے چراغ کے سامنے ڈال دیتی اور کہتی کہ لو اب اسے اپنے سارے بدلے لے لو، اس کو اتنی ٹھوکریں مارو کہ ٹھوکریں کھا کر ٹھوکریں مارنے کا مفہوم اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ وہ اسی طرح کی باتیں جانے کتنی دیر سے سوچتی رہی۔ اس کی اونٹنی برق رفتاری سے اپنے سفر پر تھی۔ پھر اسے اپنے سامنے کچھ پتھریلا سا علاقہ دکھائی دیا، اونچی نیچی پہاڑیاں، چھوٹے سے بڑے پتھر جگہ جگہ پڑے ہوئے۔ آگے والے سوار نے اب اپنی رفتار کم کر دی تھی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ سوار رک گیا، پھر سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ٹھہر گئے۔ تانیہ کو اتارا گیا۔ راکل ابھی 2 سواروں کی مدد سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی چادر اوڑھی اور بغل میں عصا دبا کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ یہ بالکل ویران علاقہ تھا۔ یہاں کس لیے پڑاؤ ڈالا گیا تھا، یہ بات تانیہ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ راکل بڑے پراسرار انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، پھر وہ ایک بڑے پتھر پر جس میں قدرتی چھوٹی موٹی سیڑھیاں سی بنی تھی چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے گھوم کر اپنے بغل سے عصا نکال کر اوپر اٹھایا۔ یہ خاص قسم کا اشارہ تھا۔ اشارہ پاتے ہی 2 مسلح سوار تانیہ کے نزدیک آئے اور انہوں نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ لیے، اس کو کھینچ کر آگے بڑھنے لگے۔ اب تانیہ کو اچانک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس کی چھٹی حس ایک دم بیدار ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بچھڑ کر بولی، راکل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہا ہا ہا۔ راکل نے ایک فلک شگاف کہا لگایا، جو راکل کا کہنا نہیں مانتا اسے ہر صورت میں سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تو مجھے کسی کو پیغام دینے کے لیے قید خانے سے نکال کر لایا تھا۔ پیغام تو میں تجھے دوں گا، موت کا پیغام۔ یہ کہہ کر وہ پھر دیوانہ وار کہا لگانے لگا، کالے چراغ نے تیرے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ تو ایک خبیث مہلوک ہے۔ تانیہ کا غصہ انتہا پر تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میں واقعی خبیث مہلوک، اب تو میری خباثت دیکھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سواروں سے مخاطب ہوا، اسے اٹھاؤ اور چاہے وفات میں ڈال دو۔ پھر جو کچھ ہوا چشم الظن میں ہوا۔ راکل کا حکم پا کر دونوں سوار اس کے دونوں ہاتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر ایک جگہ رک کر انہوں نے تانیہ کے پیر پکڑ کر اوپر اٹھایا، ڈنڈا ڈولی کے انداز میں اسے جھوٹے دیے اور پھر ایک عجیب سی آواز نکال کر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ جب وہ نیچے گری تو تانیہ کو احساس ہوا کہ اسے کہاں پھینکا گیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کنواں تھا اور وہ اس میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ چاہے وفات تھا۔ اس کنویں میں گرائے جانے والا کبھی زندہ نہیں بچتا تھا، وفات پا جاتا تھا۔ راکل تانیہ کو کنویں میں پھینکوانے کے بعد پتھر نما چٹان پر کھڑا بے تحاشا کہکہے لگا رہا تھا۔ اس کے کہکہے کسی طرح رکنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔
پھر اچانک ہی راکل کی سماعت سے گڑگڑاہٹ کی آواز ٹکرائی، اور یہ آواز نزدیک ہی تھی۔ راکل کے قہقہے ایک دم سرد پڑ گئے۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر کھڑا تھا، اس نے گھبرا کر اپنا عصا بغل میں لے لیا اور پیچھے گھوم کر دیکھا تو پس منظر یکسر بدلا ہوا تھا۔ وہ خون آشام بھیڑیے تھے، بڑے جسیم اور تعداد میں بہت۔ انہوں نے اپنی سرخ لپلپاتی زبانوں اور نوکیلے دانتوں سے ان 6 سواروں کو آنن فانن ادھیڑ ڈالا جو راکل کے ساتھ آئے تھے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے اور اچانک ہوا تھا کہ وہ مسلح سوار اپنے ہتھیار بھی سیدھے نہ کر پائے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ بھیڑیے ہوا کا پردہ چاک کر کے اچانک کہیں سے نمودار ہو گئے ہوں۔ سواروں کو ختم کرنے کے بعد بھیڑیوں نے گھوڑوں اور اونٹنیوں پر بھی حملہ کر دیا۔ سواروں پر حملے کے دوران گھوڑے اور اونٹنیاں پہلے ہی چوکنا ہو کر بھاگ نکلے تھے، پھر بھی بھاگتے گھوڑوں میں سے ان خوخار بھیڑیوں نے 2 گھوڑے گرا لیے اور آنن فانن ان دونوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ جو بچ گئے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب راکل تنہا رہ گیا۔ وہ اس اونچے اور بڑے پتھر پر عصا کو بیساکھی بنائے ان جسیم خوخار بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تانیہ کو چاہے وفات میں پھینکوایا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ دوسروں کو موت سے دوچار کرنے والے خود بھی موت کے دام میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھیڑیے 10-15 نہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ان بھیڑیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ اس پر چھلانگ لگا کر زمیں بوس کرنے والے تھے۔ راکل نے تب اپنا عصا بغل سے نکالا اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا، ساتھ ہی وہ کچھ عجیب سے لفظ بولتا جاتا تھا۔ راکل کی اس حرکت پر وہ تمام بھیڑیے ایک لمحے کے لیے قدم پیچھے ہٹ کر ساکت ہو گئے۔ وہ راکل کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ پھر راکل کے عصا سے ایک پھڑپڑاتا ہوا الو نکلا۔ اس کے بعد ایک الو نکلتے چلے گئے۔ آسمان اڑتے ہوئے الوؤں سے بھر گیا۔ پھر راکل کی آواز پر الوؤں نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ الو جیسے ہی بھیڑیوں پر حملہ کرنے کے لیے نیچے آتے، یہ بھیڑیے اچھل کر ان کے پر اپنے جبڑوں میں دبوچ لیتے اور انہیں چبا کر اڑنے سے مفلوج کر دیتے۔ زمین پر گرتے ہی دوسرے بھیڑیے انہیں چیر پھاڑ کر موت سے ہمکنار کر دیتے۔ راکل اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ کر کپ کپا اٹھا۔ اب آسمان پر ایک بھی الو نہ تھا، سب زمین پر مڑے توڑے اور ادھڑے ہوئے پڑے تھے، اور وہ خون آشام بھیڑیے پھر اس پتھر کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے جس پر راکل کھڑا تھا۔ وہ بھیڑیے اپنی چمکتی آنکھوں، لپ لپاتی زبانوں اور کھلے دہشت ناک جبڑوں سے بڑی دلچسپی سے راکل کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں، ہاں بھائی، اگر تیرے پاس اپنے دفاع میں استعمال کرنے کے لیے کوئی اور حربہ ہو تو جلدی سے آزما ڈال، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ راکل کے پاس اب کچھ کرنے کو نہ تھا۔ وہ بہت مایوسی سے ان بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد یہ بھیڑیے اس پر چھلانگ لگائیں گے اور چیر پھاڑ کر برابر کر دیں گے۔ راکل کی توقع کے مطابق بھیڑیوں نے دوسرے لمحے اس پر جست لگائی۔ وہ پتھر سے لڑکتا ہوا زمین پر آ رہا۔ بھیڑیوں نے اسے جھنجھوڑا نہیں، چند بھیڑیوں نے مل کر اس کے ہاتھ پاؤں اپنے جبڑوں میں دبائے اور گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ اس کا بازو تو پہلے ہی زخمی تھا، تانیہ نے بیگ مار کر اسے زخمی کیا تھا۔ اب ان بھیڑیوں کے دانتوں کی گرفت اس کی جان نکالے لے رہی تھی۔ بھیڑیے اس کی تکلیف سے بے نیاز آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راکل ایک بھاری بھرکم شخص تھا، جب بھیڑیے اسے گھسیٹتے ہوئے تھک جاتے تو تازہ دم بھیڑیے ان کی جگہ لے لیتے اور راکل کو گھسیٹنے لگتے۔ راکل اب تکلیف کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا۔ بھیڑیوں کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ راکل کس حال میں ہے، ہوش میں ہے یا ہوش گنوا بیٹھا ہے۔ وہ سدھے ہوئے کتوں کی طرح اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ راکل کو گھسیٹنے والے بھیڑیے جب تھک جاتے تو ان کی جگہ دوسرے بھیڑیے لے لیتے۔ وہ بھیڑیے بغیر رکے پوری رات سفر کرتے رہے۔ اب صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ سورج کا سرخ کنارہ افق سے ابھرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور روشنی پھیلتی جا رہی تھی، اور وہ بھیڑیے راکل کو ریت پر گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھیڑیے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا ہو۔ وہ راکل کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے اور پھر ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہانپنے لگے۔ راکل اوندھے منہ ریت پر پڑا ہوا تھا، اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ بھیڑیے اب اس سے قطعاً بے نیاز ہو چکے تھے، جیسے انہوں نے راکل کو ہدایات کے مطابق منزل پر پہنچا دیا ہو۔ وہ سارے کے سارے بھیڑیے اب اس الو پر نظر جمائے ہوئے تھے جو سامنے چونپڑی کی چھت پر بیٹھا تھا۔ وہ ان بھیڑیوں کو دیکھتے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ یک اس نے اڑنے کے لیے پر تولے۔ اس کے اڑتے ہی آگے کھڑے چند بھیڑیے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اس الو نے ان پر حملہ کرنے کے لیے نیچی پرواز کی، اسی وقت 2 بھیڑیوں نے اچھل کر اس کے پروں کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لیا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں بھیڑیے ریت پر گرے، ان کے گرتے ہی دوسرے بھیڑیوں نے اس الو کو نوچ ڈالا۔ پھر 4 بھیڑیے اپنے غول میں سے نکلے اور انہوں نے جھونپڑی کے دروازے کی طرف رخ کیا، جہاں ایک سانپ کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے ان بھیڑیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں بھیڑیے اس سانپ کے نزدیک پہنچ کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ سانپ کو چاروں بھیڑیوں پر بیک وقت نظر رکھنا مشکل ہو گیا۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر سامنے والے بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ ابھی وہ سانپ آگے بڑھ کر اس بھیڑیے کو کاٹ نہ پایا تھا کہ پیچھے سے ایک بھیڑیے نے اس کی دم اپنے جبڑے میں لے لی۔ پھر ان تینوں بھیڑیوں کو اس ناک و کیفر کردار پہنچانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ الو اور سانپ کو ختم کرنے کے بعد جیسے ان کا کام مکمل ہو گیا، ان چاروں بھیڑیوں نے اپنی تھوتنی اوپر اٹھا کر عجیب سی آوازیں نکالی،
اس کے بعد ایک سمت دوڑ لگا دی۔ ان کے آگے نکلتے ہی بقیہ بھیڑیے بھی ان چاروں کے پیچھے ہو لیے۔ ان کے دوڑنے کی وجہ سے ریت اڑنے لگی اور پھر وہ ریت کے بادلوں میں اس طرح گم ہو گئے جیسے وہ ریت کے بنے ہوئے تھے۔ محسن راؤ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی جھونپڑی کے آگے کیا تماشا ہو چکا ہے۔ صبح کا وقت تھا، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، پھر اس کے کانوں میں پراہٹ کسی آوازیں آئیں۔ یہ کچھ غیر معمولی آوازیں تھیں، اس طرح کی آوازیں اس نے آج تک نہ سنی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پھر جب تک اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور وہ اٹھ کر جھونپڑی کے دروازے پر آنے کے قابل ہوا، اس وقت تک بھیڑیے اپنا کام دکھا کر جا چکے تھے۔ دروازے کے سامنے ناگ ادھڑا ہوا پڑا تھا، اس سے آگے الو زمین پر پھیلائے بے جان پڑا تھا۔ محسن راؤ ان دونوں محافظوں کا یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے سے باہر نکلا تو اس نے زمین پر کسی جانور کے پنجوں کے بے شمار نشانات دیکھے اور پھر اس کی نظریں راکل پر ٹھہر گئیں۔ وہ ریت میں منہ دیے اوندا لیٹا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر دانتوں کے بے شمار نشان تھے، وہ بری طرح زخمی تھا، اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر کٹی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ بقا کے محافظوں کو کس نے مارا تھا؟ اس شخص کو کس نے زخمی کیا تھا؟ یہ ہزاروں پنجوں کے نشانات کس جانور کے تھے؟ یہ صبح ہی صبح کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ بہرحال ان محافظوں کے مرنے کی اسے خوشی تھی۔ اب کم از کم وہ جھونپڑی سے باہر تو نکل سکے گا۔ بے شک وہ فرار نہیں ہوگا، لیکن جھونپڑی سے باہر گھوم پھر تو سکے گا۔ محسن راؤ نے بمشکل اس اجنبی شخص کو سیدھا کیا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بے ہوش شخص کو اپنی جھونپڑی میں لے جائے، لیکن اسے سیدھا کرنے میں کتنی دقت پیش آئی تھی۔ اسے اٹھا کر یا گھسیٹ اندر لے جانا اس کے بس کا ہرگز نہ تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ جھونپڑی میں سے پانی لا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، جب اسے ہوش آ جائے تو پھر اسے سہارا دے کر جھونپڑی میں لے جائے۔ وہ قدرے تیز چلتا ہوا جھونپڑی میں آیا، اس نے سراہی سے کٹورے میں پانی نکالا اور پھر اس اجنبی شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کٹورے سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے شروع کیے، ساتھ ہی وہ اسے آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ اے بھائی صاحب، ہوش میں آؤ! بالآخر محسن راؤ اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ راکل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ریت پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اوپر آسمان تھا اور اس کے سامنے ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن محسن راؤ نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر لیٹا رہے تاکہ اسے مکمل طور پر ہوش آ جائے۔ کون ہو تم؟ محسن راؤ نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ راکل نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ میں قیدی ہوں، محسن راؤ نے اسے بتایا۔ قیدی ہو؟ اس صحرا میں؟ تجھے کس نے قید کیا ہے؟ بقا نے، محسن راؤ نے بتایا۔ راکل نے ٹھنڈا سانس لیا اور چپ ہو گیا۔ کیا تم بقا کو جانتے ہو؟ کیا تو محسن ہے؟ راکل نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ محسن راؤ ایک اجنبی شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں راکل ہوں۔ راکل نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ! اس مرتبہ محسن راؤ کے ٹھنڈا سانس لینے کی باری تھی۔ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ ہاں، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو میری دشمن جاں کا بھائی ہے۔ محسن راؤ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تو مجھے کس طرح جانتا ہے؟ راکل نے پوچھا۔ یہی سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بقا نے تیرے بارے میں بہت کچھ بتا رکھا ہے، اور تیرے بارے میں سب کچھ مجھے کالے چراغ نے بتایا، محسن بولا۔ کالا چراغ؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولا۔ او غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا دن چڑھایا، مجھے تو سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو سردار کولانا کے سامنے حاضر کرنا تھا۔ یہ بھیڑیے مجھے کہاں لے آئے؟ میں تو سمجھا تھا یہ سردار کولانا کی فوج ہے۔ اوہو، تو وہ باہر بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان ہیں۔ کیا تجھے بھیڑیوں نے زخمی کیا ہے، اور کیا بقا کے محافظوں کو انہی نے مارا ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ بقا یہاں سے کالے چراغ کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ وہ بیچارہ تو راستے میں ہی دم توڑ گیا ہوگا۔ وہ حبیث اتنی آسانی سے مرنے والی چیز نہیں۔ کاش وہ مر گیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ سردار کولانا کون ہے؟ کالا چراغ سردار کولانا کا دست راست ہے۔ سردار کولانا کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ کالا چراغ میری قید میں ہے۔ اس نے بقا کو اغوا کروا لیا اور بدلے میں کالے چراغ کو مانگا۔ آج صبح میں کالے چراغ کو اس کے حوالے کر کے اپنی بہن کو لے آتا، لیکن اب تو کھیل ہی بگڑ گیا۔ اس نے مجھے وعدہ خلاف سمجھ کر جانے کیا سے کیا کر ڈالا ہوگا۔ وہ بہت غصے والا حکمراں ہے اور ایک بہت بڑی فوج کا مالک، راکل نے بتایا۔ تو بقا کو اغوا کر لیا گیا، اب وہ سردار کولانا کی گرفت میں ہے۔ یہ بات میری خوشی کا باعث ہے۔ تیرے لیے خوشی کی بات ہوگی، میرے لیے نہیں۔ وہ میری بہن ہے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نے اپنی بہن کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے؟ وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ محبت میں تکلیف دینا جائز ہے، کسی کی زندگی تباہ کر دینا ٹھیک ہے۔ تجھے تو بقا کی محبت پر ناز ہونا چاہیے۔ میرا سوا ستیہ ناز ہو گیا، تجھے ناز کی سوجی ہے؟ اسے کہو وہ کالے چراغ سے محبت کی پینگیں بڑھا لے، میری جان بخش دے۔ اب تو خود اس کی جان خطرے میں ہے، اللہ کرے وہ مر جائے۔ محسن راؤ کے دل سے بد دعا نکلی، لیکن ہونٹوں پر نہ آئی۔ پھر اسے اپنی بہن کا خیال آیا، بقا اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اب کہاں ہے؟ اس کے بارے میں راکل نے اب تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری بہن کہاں ہے؟ محسن نے پوچھا۔ کون؟ تانیہ؟
راکل نے گہرا سانس لیا۔ ہاں وہ خیریت سے تو ہے؟ میں نہیں جانتا، یہ کہہ کر اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راکل تو مجھ سے کیا چھپا رہا ہے؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا، بس تو یوں سمجھ کے وہ گم ہو گئی۔ کہاں گم ہو گئی؟ میں اسے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ راکل نے یہ کہہ کر سختی سے ہونٹ کھینچ لیے۔ تب محسن راؤ کو احساس ہوا کہ راکل زخموں سے چور ہے اور اسے مسلسل سوال و جواب کیے جا رہا ہے۔ اسے راکل کو اندر لے جانا چاہیے، اس کے زخموں کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ راکل اٹھ، میرے ساتھ جھونپڑی میں چل، تو شدید زخمی ہے، محسن راؤ نے ہمدردی سے کہا۔ راکل نے آنکھ اٹھا کر بڑی ممنونیت سے محسن راؤ کو دیکھا۔ اسے انسان کی عظمت کا احساس ہوا۔ یہ انسان ہی ہے جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت یہاں کوئی غیر انسان ہوتا تو اس کے منہ پر ٹھوکر مار کر اپنا رستہ لیتا۔ بقا نے ایک انسان سے محبت کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ محسن راؤ میں جس قدر طاقت تھی، اس سے زیادہ طاقت صرف کر کے اس نے راکل کو اٹھنے میں مدد دی۔ پھر وہ کسی نہ کسی طرح اسے جھونپڑی میں لے آیا۔ وہ اسے اٹھا کر بری طرح ہانپنے لگا۔ راکل اس کو خاموشی سے ہانپتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب محسن راؤ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا، راکل تیرے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ جو سامنے الو مرا پڑا ہے، اسے میرے پاس لا، راکل نے کہا۔ محسن باہر پڑے الو کو پر سے پکڑ کر اٹھا لایا۔ بھیڑیوں نے اس کا سر اور بازو چبا ڈالے تھے۔ لے، محسن راؤ نے وہ الو راکل کے نزدیک رکھ دیا۔ اب تو کچھ دیر کے لیے جھونپڑی سے چلا جا۔ وہ کیوں؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں جو اپنے زخموں کا علاج کروں گا وہ تو دیکھ نہیں پائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ محسن راؤ کے باہر جانے کے بعد راکل نے اس الو کا دل اس کے سینے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور اسے پان کی طرح چبانے لگا۔ پھر اس نے الو کے خون سے اپنے ہاتھ بھرے اور اس خون کو اپنے زخموں پر ملنے لگا۔ جب اس نے الو کا خون اچھی طرح اپنے زخموں پر مل لیا، پھر آواز دی، آجا محسن، اندر آجا۔ محسن اندر آیا تو وہ اندازہ نہ کر پایا کہ راکل نے اس الو کی لاش کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے الو کی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے باہر لے جا اور کھود کر گاڑ دے۔ میرے پاس گڑھا کھودنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ریت ہٹا کر چھوٹا سا گڑھا بنا اور پھر اسے ریت سے ڈھک دے۔ محسن راؤ نے اس کی ہدایات کے مطابق اس مرے ہوئے الو کو ریت میں دبا دیا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب محسن راؤ جھونپڑی میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راکل کے زخم بہت تیزی سے بھر رہے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ راکل کو خوش دیکھ کر محسن نے اسے کہا، دیکھ راکل، میں نے تیرے ساتھ دشمنوں کا سا سلوک نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں، وہ اس کا مشکور تھا۔ پھر مجھے سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتا؟ کس بارے میں؟ راکل نے پوچھا۔ تانیہ کے بارے میں، مجھے بتا دے وہ کہاں ہے؟ راکل نے تانیہ کا نام سن کر ایک سرد آہ بھری اور خالی خالی نظروں سے محسن کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ محسن اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا، لیکن راکل نے بڑی دیر تک اپنا سر ہی نہ اٹھایا۔ تب محسن نے اسے آواز دی، راکل۔ راکل نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن کو اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اسے پوچھا کیا تھا اور اس نے جواب کیا دیا ہے۔ شاید اس کا دماغ چل گیا یا پھر یہ مجھے چلانا چاہتا ہے۔ بہرحال محسن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح جواب دینے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا اس سے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ محسن، کیا یہ ممکن ہے کہ تو کچھ دیر کے لیے جھونپڑی سے باہر چلا جائے؟ ہاں کیوں نہیں، محسن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن بات کیا ہے؟ جب تو تھوڑی دیر کے بعد واپس جھونپڑی میں آئے گا تو تجھے بات کا خود بخود پتہ چل جائے گا، راکل نے کہا۔ محسن اس کے کہنے پر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنی جھونپڑی میں قدم رکھا، حیران رہ گیا۔ راکل جھونپڑی میں موجود نہ تھا۔ محسن پھر فوراً ہی جھونپڑی سے باہر آیا، لیکن اسے راکل جاتا ہوا کہیں دکھائی نہ دیا، البتہ ایک الو مغرب کی طرف اڑتا ہوا ضرور جا رہا تھا۔ راکل محسن کو دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ خود قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب کیا تھا، اس پر کیسی کاری ضرب لگائی تھی۔ یہ بات اسے سنہرے کھنڈر پہنچ کر معلوم ہوئی۔ وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سردار کلانہ نے سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اب یہاں کچھ نہ بچا تھا، ہر چیز تباہ ہو گئی تھی، ہر طرف تباہ کاری پھیلی ہوئی تھی اور سردار کلانہ کے ہرکارے راکل کی گھات میں بیٹھے تھے۔ سنہرے کھنڈر میں وہ جب اچھی طرح گھوم لیا اور اس نے اپنی تباہ کاری کی نشانیاں ہر طرف دیکھ لیں تو کلانہ کے ہرکارے اس کے سامنے آ گئے۔ اپنے محل اور اپنے علاقے کی تباہ کاری دیکھ کر وہ پہلے ہی ادمرا ہوا جا رہا تھا۔ سردار کلانہ کے ہرکاروں کو دیکھ کر اس کے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے۔ سردار کلانہ کے ہرکاروں نے اسے زنجیر میں جکڑ لیا اور پھر جس طرح کالے چراغ کو لے جایا گیا تھا ویسے راکل کو لے جایا گیا اور اسے سردار کلانہ کے سامنے لے جا کر ڈال دیا گیا۔ سردار کلانہ نے اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ فریبی۔ سردار کلانہ، دیوا کالی کی قسم، میں نے کوئی فریب نہیں دیا۔ دیوا کالی کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ابھی رقیق کر دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں سردار، میں نے تجھے جو وعدہ کیا تھا وہ میں ہر قیمت پر پورا کرتا۔ میں سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو لے کر یہاں پہنچ جاتا، لیکن چاہے وفات پر لاتعداد بھیڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا
راستے میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہوش گنوا بیٹھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سردار تو ہی بتا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرے بارے میں کالا چراغ صحیح کہتا ہے کہ تو بڑا خبیث ہے۔ واقعی تو نے بڑی شاندار کہانی گھڑی ہے، اور اوپر سے دیوا کالی کی جھوٹی قسم بھی کھا لی ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ میں سچ کہتا ہوں سردار کولانا، تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتا؟ چل کہتا ہوگا سچ، اب میں کیا کروں؟ تو وقت پر نہیں پہنچا، لہٰذا وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، بالکل تباہ کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ کالا چراغ ہمارا کس قدر اہم آدمی ہے۔ تو نے اسے کیا سوچ کر قید کیا؟ بس سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، راکل عاجزی سے بولا۔ معافی؟ سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ بس تجھے ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے۔ وہ کیا؟ تجھے بقا سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کیا تجھے وہ پسند آ گئی ہے؟ کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ راکل کی بات سن کر سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر بولا، احمق! راکل نے اسے نہ سمجھ میں آنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا بھی نہیں، میں نے تجھے احمق یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ ارے بے وقوف، وہ کالے چراغ کی محبت ہے، تجھے بقا کو اس کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے۔ اور تمہاری بہن جو اولاد آدم کی زندگی حرام کر رکھی ہے، وہ ظلم نہیں ہے کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے راہ فرار اختیار کیا۔ لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ راکل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سردار کولانا نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو راکل پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سردار کولانا نے قدرے غصے سے کہا، اور تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ میں تیرے اس فیصلے کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن بقا کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں، راکل نے کہا۔ اسے بلاؤ۔ سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر دو خادمائیں تیزی سے باہر نکل گئی اور آنن فانن اسے کلائی سے پکڑ کر لے آئیں۔ بقا نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے شدید صدمہ ہوا۔ راکل نے جب اپنی بہن بقا کو خادماؤں کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس کی تباہی میں براہ راست بقا کا ہاتھ تھا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کا ہاتھ چھوڑ دو، اسے عزت سے کرسی پر بٹھاؤ، سردار کولانا نے حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی خادماؤں نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر اس کے سامنے آدھا جھک کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن بقا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیا تجھے عزت راس نہیں؟ سردار کولانا نے سخت لہجے میں کہا۔ جس کا بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ سردار کولانا کے خادموں، راکل کی زنجیریں کھول دو، سردار کولانا نے حکم دیا۔ اس کا اعتراض معقول ہے۔ سردار کولانا کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، پھر اسے بھی کرسی پیش کی گئی۔ دو خادماؤں نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بقا نے بھی نشست سنبھال لی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی برقرار رہی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، تیری غیر موجودگی میں تیرے بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ تو اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اس لیے تجھے طلب کیا گیا ہے کہ تجھے فیصلہ سنایا جائے۔ سردار کولانا نے بتایا۔ اپنا فیصلہ سنا، بقا نے کہا۔ راکل تو بتا۔ سردار کولانا نے راکل کی طرف دیکھا۔ سردار کولانا تیری شادی کالے چراغ سے کرنا چاہتا ہے، راکل نے بتایا۔ راکل کی زبان سے سردار کولانا کا فیصلہ سن کر بقا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً غصے میں بولی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ابھی تیرے بھائی نے بھی کہی تھی۔ اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو۔ سردار کولانا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرا فیصلہ سورج کی طرح اٹل ہے۔ جس طرح سورج کو ہر صبح مشرق سے نکلنا ہوتا ہے، ویسے ہی سردار کولانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ آج رات 12 بجے دیوا کالی کے سائبان تلے تجھے اور کالے چراغ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر سردار پھر اپنی خادماؤں سے مخاطب ہوا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ سردار کولانا کے دربار میں اس وقت جتنی خادمائیں حاضر تھیں، سب کی سب بقا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ بقا پر سخت کسی کیفیت طاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرے۔ بقا کے جانے کے بعد سردار کولانا راکل سے مخاطب ہوا، اب تو بول، تیرا کیا کیا جائے؟ یہ تو اچھا نہیں کر رہا۔ وہ انسان کی بچی کہاں ہے جسے تیری بہن نے تیری خدمت میں پیش کیا تھا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ اسے میں نے چاہے وفات میں پھینکوا دیا، راکل نے صاف کوئی سے کام لیا۔ تیری بہن نے اس کے بھائی پر قبضہ کر لیا اور تو نے اس غریب کو موت سے ہمکنار کر دیا، پھر بھی تو مجھ سے کہتا ہے میں اچھا نہیں کرا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو اور تیری بہن نے اب تک جو کیا اچھا کیا ہے؟ سردار کولانا نے تنزن پوچھا۔ راکل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا، سردار کولانا بولا۔ حکم کر سردار کولانا۔ راکل کا ابھی تک سر جھکا ہوا تھا۔ شادی میں شرکت کے بعد تجھے اس انسان کے بچے کو صحت یاب کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے سردار کولانا۔ یہ مت سمجھنا کہ تو اس طرح راہ فرار اختیار کر جائے گا، تجھے اپنی روح کو گروی رکھ کر جانا ہوگا۔ جب تو میرے حکم پر عمل درآمد کر کے واپس آ جائے گا تو پھر سوچا جائے گا کہ تجھے معاف کر دیا جائے یا نہیں۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ٹھیک ہے، سردار کولانا کے خادموں، راکل کو ساتھ عزت کے لے جاؤ، اسے بڑے مہمان کا درجہ دو۔
سردار کولانا کے 6 خادم آگے بڑھے اور راکل کو احترام کے ساتھ مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ راکل کے جانے کے بعد دربار میں حاضر خادموں کو سردار کولانا نے جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربار خالی ہو گیا اور سردار کولانا تنہا رہ گیا تو اس نے 3 بار تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور مسکراتا ہوا سردار کولانا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سردار کولانا نے اسے اپنے قریبی مسند پر بٹھا لیا۔ ساتھ بیٹھنے کا احساس صرف اسی کو حاصل تھا۔ وہ سردار کولانا کا دماغ تھا، اس کا دست راز تھا، اس کا ایاز تھا، وہ کالا چراغ تھا۔ کالے چراغ، تجھے بقا مبارک ہو، آج کی رات وہ تیری ہو جائے گی۔ سردار کولانا نے مسکرا کر کہا، میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں۔ کالے چراغ نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ایک بات بتا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ محسن راؤ کو میں خود اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ کالے چراغ نے خواہش ظاہر کی۔ تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی روح گروی ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ اس نے محسن کی بہن کو چاہے وفات میں پھنکوا دیا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ اسے واقعی اس کی دنیا تک چھوڑ کر آئے گا؟ اگر اس نے راستے میں ہاتھ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس حبیث کا کوئی بھروسہ نہیں، یوں بھی اس عیار کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر تیرا کیا خیال ہے، رکی کر دیا جائے؟ سردار کولانا نے خیال ظاہر کیا، ہاں یہی مناسب ہے۔ کالے چراغ نے فوراً تائید کی، اگر یہ زندہ رہا تو بقا کو بہکاتا رہے گا۔ میری جان کا دشمن تو پہلے ہی تھا، اب تو بھی اس کی فہرست میں آ گیا ہے۔ معافی کی صورت میں یہ کچھ عرصے کے بعد پھر سر اٹھائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ناک کے پھن اٹھانے سے پہلے اس کا منہ کچل دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا، سردار کولانا نے اسے تسلی دی، لیکن تو جانتا ہے کہ اسے رقیق کرنے کے لیے دیوا کالی سے اجازت لینا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت بآسانی مل جائے گی کیونکہ اس کے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ کالے چراغ نے کہا، بس اب تو بے فکر ہو جا، میں دیوا کالی کے دربار جا کر اجازت نامہ لے کر آؤں گا۔ تو جب تک اپنی دلربا کے ساتھ جشن منا۔ میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں۔ کالے چراغ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آ کچھ دیر آرام کر لیں۔ کالا چراغ جب سو کر اٹھا تو سورج ڈھل رہا تھا، سائے پھیل رہے تھے۔ دیوا کالی کے سائبان والے میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیوا کالی کا سائبان بھی عجیب چیز تھا۔ 4 ستون کھڑے تھے، ان ستونوں پر نہ کوئی چھت تھی اور نہ سائبان نام کی کوئی چیز۔ چاروں ستونوں کے درمیان ایک چوڑا سا حوض تھا، اس حوض میں پانی نہ تھا، آگ بھری ہوئی تھی۔ اس حوض کی آگ آج تک بجھی نہ تھی۔ بس اسی مقام کا نام دیوا کالی کا سائبان تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس حوض کی آگ سے بے شمار مشعلیں روشن کی گئیں اور انہیں میدان میں جگہ جگہ گاڑ دیا گیا۔ اس طرح شادی کی تقریب کا آغاز ہوا۔ جب اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تو رقص زنجیری شروع ہوا۔ صرف لوہے کی زنجیریں پہنی قداور خوبصورت عورتیں میدان میں اتری اور انہوں نے زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر رقص زنجیری کا آغاز کیا۔ ایک خاص انداز میں اٹھتے قدم، زنجیروں کی جھنکار اور قداور خوبصورت عورتوں کے چمکتے بدن دیکھنے والوں کو مسحور کیے دے رہے تھے۔ جب ایک گروپ رقص کرتے ہوئے تھک جاتا تو اس کی جگہ نیا گروپ لے لیتا۔ 14ویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر جگمگانے لگا اور 12 کا عمل قریب آنے لگا تو سردار کولانا نے ایک مشعل اٹھا کر دلہا دلہن کو دیوا کالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد سردار کولانا کی نظر دیوا کالی کے سائبان کی طرف اٹھی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا۔ یہ بڑی بدشگونی کی بات تھی۔ دیوا کالی کے سائبان میں دلہا دلہن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ آخر بقا کہاں گئی؟ سردار کولانا اپنی نشست سے اٹھا تو اسے اٹھتا دیکھ کر رقص کرنے والی عورتیں ٹھہر گئیں، پتھر ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کالے چراغ کو دیوا کالی کے سائبان میں تنہا کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میدان میں رقص رکتے ہی سناٹا چھا گیا۔ جلدی جلدی مشعلیں بجھائی جانے لگیں۔ مشعلوں کی روشنی ختم ہوگی، صرف چاند کی روشنی ہو گئی۔ سردار کولانا تیز تیز قدم چلتا دیوا کالی کے سائبان کے پاس پہنچا۔ کالے چراغ کا چہرہ ہوش میں جلتی آگ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اکیلا کیوں ہے؟ سردار کولانا نے دریافت کیا۔ وہ چلی گئی، میری بقا چلی گئی۔ کیا بکتا ہے؟ سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے نا؟ سردار کولانا، تیرا غلام سب جانتا ہے۔ وہ فرار نہیں ہوئی، کاش کہ وہ فرار ہو جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ وہ رقیق ہو گئی۔ کالے چراغ نے دردناک خبر سنائی۔ دیوا کالی کی قسم، یہ اس نے کیا بے وقوفی کی؟ سردار کولانا پریشان ہو گیا۔ اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی، وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی؟ یہ میری بھول تھی۔ میرے ساتھ، مجھے دکھا وہ کہاں ہے؟ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں بقا رقیق ہوئی پڑی تھی۔ بقا کا عروسی اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ بقا کا عروسی جوڑا مسیری کے ایک جانب پڑا تھا اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ یہ سیال بالکل پارے کی طرح کا تھا۔ اگر اس سیال کو مٹھی میں بھریں تو مٹھی میں کچھ نہ رہے اور ہاتھ بھی خراب نہ ہو۔ بقا نے اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی تھی۔ اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کالا چراغ بے حد اداس تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق ہونے کا عذاب تو جھیل لے گی لیکن اسے شادی نہیں کرے گی تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا۔ کم از کم زندہ رہنے کی صورت میں وہ اس کی شکل تو دیکھ سکتا تھا۔ اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔
बहरहाल रस्म के मुताबिक चांदी की एक गागर मंगाई गई। काले चिराग ने इस सियाल मादे को गागर में उंडेला, इसके मुंह पर कपड़ा बांधा और इस गागर को अपने कंधे पर उठाकर सरदार कुलाना के महल से बाहर निकला और दिवा काली के साहिबान की तरफ बढ़ा। दिवा काली के साहिबान में पहुंचकर काले चिराग ने गागर हौस की दीवार पर रख दी और फिर चलते हुए हौस के 7 चक्कर काटे। 7 चक्कर पूरे करने के बाद इसने हौस की दीवार से वो गागर उठाई और उसे एक मर्तबा फिर अपने कंधे पर लाद चांद के रुख चल पड़ा। उसके पीछे 4 घड़सवार चल रहे थे जो जरूरी सामान से लैस थे। काला चिराग बका के जसदे सियाल को लादे इस वक्त तक चलता रहा जब तक चांद धुंधलाने नहीं लगा। जब चांदनी फीकी पड़ने लगी तो वो एक रेत के टीले के नजदीक पहुंचकर रुक गया। इसको रुकता देखकर वो चारों घड़सवार फौरन इसके नजदीक पहुंचकर घोड़े से उतर गए। काला चिराग एक जगह मुंतहब करके गागर अपने कंधे से उतार कर रख चुका था। इन चारों घड़सवारों ने रेत में लोहे की लंबी मीखें गाड़ी, इन मीखों में अपने साथ लाई जंजीरें बांधी और फिर इन चारों जंजीरों के सिरे मीखों के दरमियान रखी हुई गागर की गर्दन में कस दिए। फिर वो चारों पीछे हट गए और एक कतार में सर झुकाकर खड़े हो गए। काले चिराग ने घुटनों के बल झुककर अपनी मुट्ठी में रेत भरी और वो रेत अपने सर में डाल ली। फिर इसने अपना हाथ पीछे करके कहा, लाओ। इनमें से एक घड़सवार आके बढ़ा और एक बेलचा काले चिराग के हाथ में थमा दिया। काला चिराग बेलचा हाथ में लेकर खड़ा हो गया। फिर इसने वो बेलचा जोर से गागर पर मारा और 7 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। बका, तूने जिससे मोहब्बत की वो तुझसे नफरत करता रहा और जिसने तुझसे मोहब्बत की इससे तू नफरत करती रही और यही नफरत तुझे आसमानों में ले गई। तुझे क्या मिला? ये बात तू अच्छी तरह जान गई होगी। काश तुझे जिंदगी गंवाने से पहले अक्ल आ गई होती, तुझे सच्ची मोहब्बत की पहचान हो गई होती। मैं तुझसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी भर इसी तरह करता रहूंगा। तो मेरे दिल में, मेरी आंखों में, मेरे ख्यालों में हमेशा जिंदा रहेगी। चांद सूरज के मालिक से मैं तेरी मगफरत की दुआ करता हूँ। ये कहते कहते इसकी आंखों से 2 आंसू टपके और रेत में जज़ब हो गए। फिर वो आगे बढ़ा। इसने गागर के नजदीक पहुंचकर बेलचे से गागर पर रेत डाली। 7 बार रेत डालने के बाद वो पीछे हटा और बेलचा इस घड़सवार के हाथ में दे दिया जिससे लिया था। इसके बाद वो एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो चारों घड़सवार आगे बढ़े। इन चारों के हाथ में बेलचे थे। वो बेलचे में रेत भर भर के इस गागर पर डालने लगे। थोड़ी देर में जंजीरें रेत में दब गई और रेत गागर की गर्दन तक पहुंच गई। तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। एक घड़सवार ने अपना घोड़ा काले चिराग को पेश किया। वो इस पर सवार हो गया और फिर वो घड़सवार जिसका घोड़ा काले चिराग के तसर्रुफ में आ गया था, वो दूसरे घड़सवार के साथ बैठ गया और यूं वापसी का सफर शुरू हो गया। सूरज रोशन होने तक वो अपने इलाके में पहुंच गए। तभी उन्हें सामने से एक घड़सवार बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नजर आया। जब वो करीब आया तो काले चिराग ने देखा वो सरदार कुलाना का मुहाफिज खास था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। क्या हुआ? काला चिराग, जल्दी चल, तुझे सरदार ने तलब किया है। वो काफी देर से तेरा मुंतजर है। वह हरकारा बोला। क्या तुझे इस इंतजार की वजह मालूम है? काले चिराग ने पूछा। वही खबीस, हरकारे ने जवाब दिया। क्या राकल ने कोई गड़बड़ की है? काले चिराग ने इसका इशारा समझते हुए तस्दीक चाही। इस खबीस ने सरदार पर हमला किया और निकल गया, हरकारे ने बताया। सरदार जख्मी तो नहीं हुआ? हाथ जख्मी हुए हैं, आंखें बच गईं, हरकारा फिक्रमंद लहजे में बोला। ओह! काला चिराग पहले ही क्या कम अफसुर्दा था, इस इत्तला ने उसे मजीद अफसुर्दा कर दिया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा के दोष पर उड़ता हुआ सरदार कुलाना के महल में पहुंच गया। फिर वो घोड़े से कूदकर तकरीबन दौड़ता हुआ सरदार कुलाना के नशिस्तगाह तक पहुंचा। काले चिराग को अंदर आते देख कर सरदार कुलाना ने हाथ के इशारे से खादमाओं और खादमों को कमरे से चले जाने का इशारा किया। वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और काले चिराग को देखकर मुस्कुरा रहा था। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बिलाकर वो अपनी खबासत दिखाने से बाज नहीं आया। आखिर ये सब हुआ कैसे? काले चिराग ने फिक्रमंद होकर पूछा। तेरे जाने के बाद जब मैंने बका के रकीक होने की इतला इस तक भेजी तो वह कमरे में नहीं था। उसके कमरे से गायब होने की इतला पर मैं परेशान हो गया। मैं ये देखने के लिए कि मामला क्या है अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो मेरी ताक में था। बस वो अचानक ही मुझ पर हमलावर हुआ। इसके हमलावर होते ही अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ गई और मेरे हाथ आंखों पर चले गए। मेरी आंखें बच गईं, अलबत्ता हाथ जख्मी हो गए। खैर, वो बचकर कहाँ जाएगा, बहुत हो गई। अब हमें दिवा काली के दरबार में जाना होगा। पहले उसे सुनहरे खंडर में न तलाश कर लें? काले चिराग ने तजवीज़ पेश की। अव्वल तो वहां जाएगा नहीं, अगर गया भी तो उसका हाथ आना मुश्किल होगा। सरदार कुलाना ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या पता हाथ आ ही जाए, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हाथ अगर ना भी आए तो कम से कम इसके बारे में ये अंदाजा तो हो जाएगा कि वो वहीं है। दिवा काली को बताने में आसानी रहेगी। काला चिराग बोला। तूने दिवा काली को क्या समझा है? सरदार कुलाना गुस्सीले लहजे में बोला। मैं तेरा गुलाम, मेरा ये मकसद न था। काला चिराग ने फौरन सर झुका लिया। अब तो इन बातों को छोड़, दिवा काली के दरबार में चलने की तैयारी कर, सरदार कुलाना ने हुक्म दिया। आज ही जाना है? काले चिराग ने दरियाफ्त किया। हाँ, जवाब मिला। तेरे हाथ जख्मी हैं? तशवीश भरे लहजे में कहा गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? सरदार कुलाना फिर कुछ सोच कर बोला। ये जख्मी हाथ गवाही के काम आएंगे। तो ठीक कहता है, मैं फिर जाने के लिए सवारी का इंतजाम करवाता हूँ। ये कहकर काला चिराग नशिस्तगाह से बाहर निकल गया।
تھوڑی دیر بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار دیوا کالی کے آتش کدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا، اس کا رخ لیکن سنہرے کھنڈر کی طرف نہ تھا۔ وہ اس صحرا کی طرف جا رہا تھا جہاں محسن راؤ کی جھونپڑی تھی۔ ادھر کالا چراغ اور سردار کولانا دیوا کالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل محسن راؤ کی جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ محسن راؤ اپنی جھونپڑی میں بے خواب تھا۔ اس کے پاس کام ہی کیا تھا، کھانا اور سو جانا۔ اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سویا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندہ نہ تھا، شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے محسن راؤ کو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ یہ آزادی ملے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا اس کی صحت بحال ہو جائے تو پھر وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے۔ باہر نکل کر اس نے سامنے دور تک نظر دوڑائی، کچھ نہ تھا، بس ریت کے بگولے رقصاں تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ محسن راؤ کے جھونپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ الو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ جھونپڑی کا چکر کاٹ کر واپس آیا، اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ راکل تو؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر کہا، تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب ہونا اور حاضر ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اب تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیوں آخر؟ محسن راؤ نے کہا۔ محسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیوا کالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی سزا بہرحال مجھے بھگتنا ہوگی، مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں تو بس سنتا جا، راکل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو نے اس دن پوچھا تھا کہ تیری بہن تانیہ کہاں ہے؟ جواب میں نے تجھے گول مول سا جواب دے دیا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تو نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے میں مزید بحث کرتا تو غائب ہو گیا تھا۔ محسن، ایک بات بتا، بقا تیرے لیے کیا ہے؟ بقا میرے لیے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے، وہ دودھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے، وہ بور کا لڈو ہے جسے نکلنا بھی مشکل ہے اور اگلنا بھی مشکل۔ محسن، تیری آگ اپنی ہی آگ میں جل مری، تیری دودھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی، تیرا بور کا لڈو سارا کا سارا نکل گئی۔ راکل نے عجیب انداز اختیار کیا۔ میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں جانتا تو جان لے کہ تیری بقا رقیق ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی بقا نے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اس کی حالت عجیب ہو گئی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ دوسروں کو مارنے والی کیا خود بھی مر سکتی ہے؟ یہ کیسی خبر ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا رنجیدہ ہو جائے۔ اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا، دل ہر جذبے سے عاری ہو گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے راکل کو تکنے لگا۔ ہاں محسن، میری بقا مر گئی، تیری بقا مر گئی۔ راکل پر رقت طاری تھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، یا شاید بہت اچھا ہوا، محسن راؤ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بہت برا ہوا محسن، اور یہ سب اس چمگادڑ کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون چمگادڑ کا بچہ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہی کالا چراغ، میری بقا کی کالے چراغ کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی، وہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے رقیق ہونا منظور کر لیا لیکن اس کی ہونا منظور نہ کیا۔ محسن، اصل میں وہ تیری تھی، تیرے سوا سے کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ وہ بڑی محنت سے ایک عمل کر رہی تھی، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا۔ وہ تجھ پر مرتی تھی، بلاخر وہ تجھ پر قربان ہو گئی۔ محسن، اب تو آزاد ہے، جا اپنی دنیا میں لوٹ جا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھ سے اب کوئی سوال نہ کر۔ جا، باہر تیرے لیے سواری موجود ہے، اس پر بیٹھ جا، یہ تجھے دھوئیں کی دیوار پار کرا دے گی، دھوئیں کے اس پار تیری دنیا ہے۔ چل اٹھ، جلدی کر، دیوا کالی کے دربار میں کارروائی شروع ہو چکی ہے، بس کسی پل مجھے موت کا پیغام دیا جانے والا ہے۔ جا محسن جا، دیوا کالی تیری حفاظت کرے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے تیری بہن تانیہ کو چاہے وفات میں بھگوا دیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میں اس کے سحر میں مبتلا تھا۔ بلاوا پہنچا، میں اب چاہتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا چشم و زن میں ہوا تھا وہ ایک دم سمٹا اور پھر پر پھڑپڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ محسن جلدی سے باہر نکل آیا، اس نے دور تک آسمان پر دیکھا لیکن کہیں کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر ایک سجی سجائی اونٹنی بیٹھی ہوئی جگالی میں مصروف تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کر گیا تھا۔ محسن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹی، اس اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی اس کے بیٹھتے ہی اٹھی اور ہوا ہو گئی۔ محسن کی جھونپڑی سے نکلتے ہی ہوا تو خیر وہ بھی ہو گیا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑا جا رہا ہو، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی اڑائے لیے جا رہا ہو۔ اس کی سماعت سے مسلسل دیوا کالی کی پرہیبت آواز ٹکرا رہی تھی، آؤ راکل آؤ۔ اس آواز کو سنتے سنتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو کو پکڑ کر کسی چھوٹے سے دروازے میں دھکیل دیا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کالا بادل سا آ گیا۔ دیوا کالی کی قسم، دیوا کالی تیری قسم، راکل آ گیا ہے۔ ایک اونچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے ادھر لے آ، ایک پرہیبت آواز آئی۔
اس شعلے میں ایک شبیہہ لہرائی تھی اور یہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ یہ دیوا کالی کا دربار تھا، ایک بہت بڑا ہال جس میں بے شمار ستون تھے۔ ہر ستون کے ساتھ ایک داسی کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سٹیج تھا۔ اس سٹیج پر ایک 12 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک شمع نصب تھی۔ یہ شمع ساری کی ساری سونے کی بنی تھی۔ یہ شمع روشن تھی۔ اس شمع کی لو بھی خاصی بڑی تھی۔ اسی شعلے میں شبیہہ دکھائی دیتی تھی اور اس شعلے سے پرہیبت آواز آتی تھی۔ یہ دیوا کالی تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ سنگ مرمر کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ یہ پورا ہال، اس کی دیواریں، اس کے تمام ستون سنگ مرمر کے بنے تھے۔ اس دربار کا اپنا ایک حسن تھا جسے دیکھ کر آدمی مسحور سا ہو جاتا تھا۔ دیوا کالی کا حکم سن کر وہ دراز قد شخص آگے بڑھا اور اس نے کالی چادر سے ڈھکی چیز کو ایک چھوٹے سے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھ دیا۔ چادر ہٹا، سب کو اس کا چہرہ دکھا۔ شمع کی لو میں پھر حرکت ہوئی، وہ ذرا سے لہرائی اور اس میں ایک شبیہہ دکھائی دی اور ساتھ ہی پرہیبت آواز آئی۔ دیوا کالی کے حکم کی تعمیل میں اس دراز قد غلام نے اس شیا سے ایک دم چادر ہٹا دی۔ وہ ایک پنجرا تھا۔ اس پنجرے میں ایک الو بند تھا۔ اس دراز قد شخص نے کالی چادر اپنے سر پر صافے کی طرح باندھی اور الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ اب حال میں سردار کولانا، کالا چراغ اور داسیوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کی نظریں شمع کے اوپر تھیں۔ پنجرے میں بند الو ایک ٹانگ پر ساکت کھڑا تھا۔ راکل، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے اور تیری بہن بقا نے کیا ہنگامے کھڑے کر رکھے ہیں؟ دیوا کالی کی پرہیبت آواز سنائی دی، ساتھ ہی شمع کی لو میں شبیہہ لہرائی۔ خیر، یہاں بقا کا کیا ذکر، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے کیے کی خود ہی سزا پالی۔ مگر اب تو بتا تیرے جرائم کی فہرست بھی کچھ کم نہیں، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں کو تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ دونوں تیرے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ ان کے بیان کردہ جرائم کی روشنی میں اب تجھے سزا بھگتنی ہوگی۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ تیار اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی کوئی بات نہیں، میں تیری عدم موجودگی میں بھی اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہوں۔ اب تجھے رقیق ہونا ہوگا۔ دیوا کالی، تیری قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو توڑا، میرے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے، مجھے ہر صورت رقیق ہونا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے میں پر پھڑپھڑائے۔ تو خود رقیق ہونا پسند کرے گا یا تجھے رقیق کیا جائے؟ دیوا کالی کی آواز گونجی۔ خود رقیق ہونا میرے بس کا نہیں، راکل کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دیوا کالی نے کہا، تم دونوں میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے گا؟ نہیں دیوا کالی، سردار کولانا اور کالے چراغ نے بے یک وقت انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیوا کالی نے قریب کھڑی ایک داسی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے رقیق کرنے کی تیاری کرو۔ دیوا کالی کا حکم سن کر وہ داسی آگے بڑھی، باوقار چال چلتی ہوئی پنجرے کے نزدیک آئی۔ پنجرے کی کھڑکی کھول کر اس الو کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر نکال لیا، اور پھر اس کے پر پکڑ کر بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی دیوا کالی کے سامنے آئی، اور اس نے جھک کر دیوا کالی کو تعظیم دی اور سیڑھیاں چڑھ کر شمع کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس خبیث کو نیچے رکھ دے، دیوا کالی نے حکم دیا۔ داسی نے چٹ پٹ کر کے راکل کے دونوں بازو توڑ دیے اور اسے شمع کے نیچے رکھ دیا، اور خود فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شمع ذرا سی ترچھی ہوئی، ایک دم بہت سارا موم جیسا سیال اس الو پر گرا۔ وہ سیال دیکھتے ہی دیکھتے جم گیا اور اس نے سفید رنگت اختیار کر لی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ الو برف کا بنا ہو۔ اٹھا لے اس خبیث کو، دیوا کالی کی آواز گونجی۔ داسی نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور سیڑھیاں اتر کر سردار کولانا اور کالے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس نے باری باری ان دونوں کو یہ سفید الو دیکھنے کو دیا۔ ان دونوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح دیکھا اور پھر داسی کو واپس کر دیا۔ اس داسی نے پنجرا زمین پر رکھا اور اس سفید الو کو چھوٹے سے چبوترے پر رکھ دیا۔ رقص، دیوا کالی نے حکم دیا۔ وہ داسی دیوا کالی کا حکم سن کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے نزدیک آئی اور پھر لہرا کر محو رقص ہوئی۔ اس کے رقص شروع کرتے ہی تمام ستونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی داسیاں بھرا مار کر دیوا کالی کے سامنے آ گئیں۔ وہ ساری کی ساری گہرے سرخ لباسوں میں تھیں، ان کے بل کھاتے گورے بدن تلواروں کی طرح چمکنے لگے۔ پھر انہیں ہوش اس وقت آیا جب دیوا کالی کی پرہیبت آواز گونجی، بس! اس آواز کے ساتھ ہی ساری داسیاں جہاں اور جس انداز میں تھیں ٹھہر گئیں۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئیں۔ اب وہ اکیلی داسی رہ گئی جس نے راکل کو پنجرے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے ایک مرتبہ تالی بجائی، پھر ہر داسی ایک مرتبہ تالی بجاتی گئی۔ جب یہ تالی کی آواز آخری ستون جو دروازے کے نزدیک تھا پر گونجی تو وہ دروازہ کھلا اور دو دراز قامت غلام اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی گاگر تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی۔ چاندی کی گاگر اس منجمد الو کو ہٹا کر اس چھوٹے سے چبوترے پر رکھی گئی۔ پھر اس الو کو دونوں غلاموں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ داسی وہ مشعل لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، پھر اس نے بجھی ہوئی مشعل کو ہاتھ اونچا کر کے شمع کی لو سے جلایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی ان غلاموں کے نزدیک آئی۔ اس نے اس جلتی ہوئی مشعل کو اس منجمد الو کے نیچے رکھا۔